बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, खूबसूरत से उन रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप लोग बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट नुसरत मुगल और एक और नई सुबह में आप तमाम लोगों को वेलकम कहती हूँ। क्या हाल हवाले मेरी फैमिली के? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उम्मीद है बिल्कुल सही होंगे सब। लाइव कॉल्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि कैसे गुजर रहे हैं दिन आप लोगों के। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आज का देखो वैसे तो एक ब्लेस्ड डे है, आज का पूरे वीक का जो एक ब्लेस्ड डे होता है वो होता है फ्राइडे। मैं कहती हूँ वैसे तो आप लोगों ने नॉर्मली दुआएं करते रहनी है, लेकिन फ्राइडे वाले दिन थोड़ा सा दुआओं को बढ़ा दिया करें, क्योंकि इस दिन ज़रा जो है ना अल्लाह मियाँ ज़्यादा सुन रहे होते हैं। अल्लाह मियाँ तो वैसे भी सुनते हैं हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, और हम तो बहुत गुनाहगार लोग हैं, हम लोग तो पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह पाक हमेशा हम पर अपनी रहमत बरसाते हैं। अल्लाह पाक हमेशा जो है वो हमारे रिस्क में कभी कमी नहीं करते। कितनी खूबसूरत बात है ना, कितनी बड़ी बात है कि आप अगर आपका एक वेंडर आपके पास काम कर रहा है और उसने ज़रा सा भी थोड़ा बहुत भी कोई काम गलत कर दिया, आप फ़ौरन उसकी पेमेंट डिडक्ट कर लेते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है और उसने एक दो दिन की छुट्टी कर ली तो आप फ़ौरन सैलरी डिडक्ट कर लेते हैं। लेकिन देखें ना यार, मतलब अल्लाह पाक का मतलब मोहब्बत देखें अल्लाह पाक की अपने बंदों से, कि हम दिन में न जाने कितने ऐसे काम कर रहे होते हैं जो अल्लाह पाक को नापसंद होते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक हमारे रिस्क में कभी भी कमी नहीं करते। हाँ, वो हम कहते हैं ना कि थोड़ी सी जो है वो कभी कभी ऐसी बात आ जाती है, क्योंकि जब हम जिक्र करते हैं अल्लाह पाक के 99 नामों का, तो अल्लाह पाक ने कहा कि मैं कहार भी हूँ, यानी कि जो लोग जुल्म कर रहे होंगे उन पर फिर कहर बरसाऊंगा। तो ये थोड़ा सा सोचने समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा जो है वो इंसान को अपनी चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, एनालाइज करने की ज़रूरत है कि आप बेसिकली ख़ुद क्या हैं, आप क्या कर रहे हैं, किसके लिए आप सही काम कर रहे हैं, किसके लिए आप गलत काम कर रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं नहीं सोच रहे, पॉजिटिव चीज़ों पे वर्कआउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आज का दिन अगर हम डिस्कस करें उसको 24 जनवरी, और आप लोगों को पता है कि हमेशा से नई सुबह की टीम की कोशिश होती है कि कुछ भी ऐसा हो जो इंटरनेशनल लेवल पर हो या वैसे भी नॉर्मली भी हो, तो हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा रेलेवेंट शो कर सकें। और आज जो टॉपिक है इस पर पता नहीं ना जाने हम कितनी बार बात कर चुके हैं, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है कि हम समझते हैं कि जब तक मसले मसाइल हल नहीं हो जाते, जब तक वो चीज़ें हमारे हिसाब से चलना स्टार्ट नहीं हो जाएंगी, हम बात करते रहेंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो असर करेगी। इतने सारे पैनल डिस्कशंस होते हैं, इतने सारे सेमिनार्स होते हैं, इतनी सारी वर्कशॉप्स होती हैं, किस चीज़ के हवाले से? एजुकेशन के हवाले से। आज इंटरनेशनल एजुकेशन डे है, जिसे हम नई सुबह में अभी मैंने आपके सामने ये डिक्लेयर किया है, और इसके बाद जो हमारे गेस्ट आएंगे वो भी आज इसी टॉपिक से रेलेवेंट होंगे। हम कोशिश करेंगे कि कुछ बेहतर बातें आप तमाम लोगों तक पहुंचा सकें। और ये बैनुल अक़वामी सतह पे मनाया जाता है इंटरनेशनल एजुकेशन डे। बहुत सारी बातें करने के लिए हम हमेशा आप लोगों के सामने डिस्कस करते हैं कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी मुआशरे की तामीर और तरक्की में तालीम का बड़ा किरदार है, अच्छी तालीम का बड़ा किरदार है। दुनिया को तालीम की अहमियत बताने के लिए वैसे तो एक दिन तो मखसूस है ही नहीं ना, आपको डेली चाहिए कि आप एजुकेशन की जो भी इम्पोर्टेंस है वो बताएं, जितना भी आप अवेयरनेस जो लोगों में बांट सकते हैं वो बांटें। तो ये जो एक स्पेसिफिक डे है आज का, अगर हम बात करें 24 जनवरी, ये मनाया जाता है दुनिया भर में तालीम को अहमियत देने के लिए, तालीम की अहमियत लोगों को बताने के लिए कि भाई अगर आप अपने बच्चों को एजुकेट नहीं कर रहे हैं या अगर आप खुद एजुकेट नहीं हैं तो आप एक मुआशरे को अच्छी तरह से आगे लेकर नहीं चल सकते। तालीम की हमें बहुत ज़रूरत है। पता है, तालीम हमें शऊर देती है, तालीम हमें एक अच्छा इंसान बनाती है। देखिए, तालीम की ज़रूरत ना हर शोबे में पड़ती है। अगर मैं बीइंग अ सिंगर बात करूं, मैं स्टेज पर जाती हूं परफॉर्म करने के लिए, अगर एक सिंगर स्टेज पर जा रहा है, वो एजुकेटेड नहीं है, उसको शऊर नहीं है, तो आपको वो कितनी भी अच्छी ड्रेसिंग करके भी चला जाएगा ना, वो कितना भी अच्छा गेटअप करके भी चला जाएगा, लेकिन जब वो ज़बान खोलेगा या जब उसकी नॉलेज की बात की जाएगी तो यकीनन लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो है वो एनालाइज कर लेंगे कि यार ये एजुकेटेड नहीं है। अगर बात की जाए होस्ट की, वो उसके पास नॉलेज नहीं होगी, अगर उसके पास जो है वो बहुत सारी तालीम नहीं होगी या तालीम के वो जेवर नहीं होंगे जिससे उसको आरास्ता होना चाहिए, तो मैं ये समझती हूँ कि उसको भी लोग फ़ौरन डिक्लेयर कर लेंगे। किसी भी शोबे में आप प्रोडक्शन की बात कर लें, आप जो है वो होस्टिंग की बात कर लें, आप सिंगिंग की बात कर लें, मतलब मैं अभी अपनी शोबस की बात कर रही हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू द कॉर्पोरेट लेवल, हम अगर कॉर्पोरेट की बात कर लें तो कॉर्पोरेट में भी यही है कि अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं आपको लग पता जाएगा। देखिए, डिग्री आजकल के दौर में माजरत के साथ हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप डिग्री लेके किसी के भी आगे बैठ जाएं कि भाई ये मेरी डिग्री है, मेरे पास डिग्री है, बट जब आपको उसके बारे में पता ही नहीं होगा कि इस जो सब्जेक्ट जिसकी डिग्री आपके पास है, जो टाइटल आपके पास है,
उसमें आपने पढ़ा क्या है। अगर किसी ने आपसे उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस कर लिए तो आप तो फंस जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि तालीम हासिल करें। सिर्फ ये जो डिग्रीज़ हैं या आप लोग शॉर्टकट्स जो ढूंढ रहे होती है हमारी यूथ आजकल, वो यूथ कोशिश ये करे कि शॉर्टकट्स के बजाय उन लॉन्ग टर्म्स को यूज़ करे जहाँ पे वो अपना भी और अपने घर वालों का भी फ्यूचर सिक्योर कर सके। हम नई सुबह का जो शो है, हमारा जो शो है बेसिकली वो हम यूथ को बहुत टारगेट करते हैं। आप लोग जानते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात हो जिससे हमारी यूथ मोटिवेट हो सके, जिससे हमारी यूथ को कुछ समझने को मिले, कुछ सीखने को मिले। और बीइंग अ यूथ मैं भी इस शो से बहुत कुछ सीखती हूँ। बहुत सारे मेहमान ऐसे आते हैं जो बहुत कुछ सिखा के जाते हैं और मैं इसमें कहीं भी कोई अपनी कोई मतलब मैं ये नहीं महसूस करती कि नहीं यार मुझे फ़लाँ बंदे से अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो इसमें तो मैं तो छोटी हो जाऊँगी, मैं तो ये भाई छोटी तो मैं हूँ ना। मतलब मेरे साथ अगर मेरा कोई सीनियर है तो मुझे उससे यकीनन सीखना चाहिए, बजाय इसके कि मैं अपने अंदर एक ईगो रखूँ कि नहीं मुझे तो सब आता है, मैं क्यों सीखूँ। तो ये सीखने की जो उम्र है, इल्म हासिल करने की जो है, कोई उम्र की क़ैद नहीं है। एज इज़ जस्ट अ नंबर, हम हमेशा से कहते हैं। मैंने एक दो बार जिक्र भी किया है उन बच्चों का, उन यंगस्टर्स का जो कि अपने माँ बाप को पढ़ा रहे हैं अब इस एज में, वो इसलिए क्योंकि उनके माँ बाप किसी न किसी वजह से नहीं पढ़ पाए। बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी होती है सीरियसली ऐसी यूथ को देख के, ऐसे यंग ब्लड को देख के जिनको इस चीज़ का एहसास है कि तालीम कितनी ज़रूरी है। हमारे माँ बापों ने क्या किया था, हमारे माँ बाप कहते थे कि भाई आप घर में भले आप भूखे रह लो लेकिन बच्चे एजुकेटेड होने चाहिए। आजकल हम एक और रुझान देख रहे हैं और वो रुझान हम क्या देख रहे हैं कि हम चाइल्ड लेबर की तरफ जा रहे हैं। आप छोटी छोटी सी शॉप्स देखें, आप पंचर वाले की शॉप देखें, आप चाय के होटल्स देखें, वहाँ पे आप देखें आपको बच्चे नज़र आएंगे, वो ये चाइल्ड लेबर है। ये भाई ये बहुत बड़ा जुर्म है। अच्छा, यहाँ अगर बच्चों के वालिदैन से पूछा जाए तो वो बोलेंगे कि जी मुल्क के हालात ऐसे हुए हुए हैं कि हम एक बंदे की कमाई से जो है ना वो घर नहीं चलता, तो इस वजह से हम जो है वो बच्चों को चाइल्ड लेबर की तरफ लेकर जा रहे हैं। अरे भाई ठीक है, मैं समझती हूँ कि आप लोगों के घर में बहुत सारे मसले मसाइल हैं, ठीक है, मुल्क इस वक्त बड़े माशी प्रॉब्लम्स का शिकार है, आई अंडरस्टैंड। बट आप एक छोटे बच्चे को मतलब एक उसकी वो पढ़ने की एज है, उसकी वो इल्म हासिल करने की एज है, जहाँ आप उसको भेज रहे हैं वहाँ से वो कुछ हासिल नहीं कर सकता सिवाय एब्यूजिव लैंग्वेज के। वहाँ कितने सारे ऐसे लोग आते होंगे जो न जाने दिन में तरह तरह की बातें करते होंगे। वो बच्चा समझता होगा कि शायद यही दुनिया है, बस यही जो मैं देख रहा हूँ इसी को मुझे अडॉप्ट करना है। चलें, अगर आपको ऐसा लगता है कि उसने पढ़ना नहीं है या उसको पढ़ाने में आपके पैसे ज़ाया हो रहे हैं या आप जो है वो उससे जो अर्निंग कर रहे हैं उससे आपका घर चल रहा है, तो भाई देयर आर सो मेनी होम ट्यूशन्स अवेलेबल। अभी तो सोशल मीडिया इतना इन है, आप किसी ना किसी तरह तो कोशिश करें बच्चों को एजुकेट करने की। हमारी बहुत सारी ऐसी माएँ हैं जिनके हाथ में अगर ये गैजेट होगा ना तो वो कहती हैं हमें तो ये आता ही नहीं है चलाना। तो भाई आप बच्चों को, बच्चे अक्सर माँ को बोल देते हैं खड़े होके कि भाई आपको तो फ़ोन ही नहीं आता चलाना, आपको तो ये नहीं आता, मम्मा आपको तो ये नहीं आता। तो आप उनको सिखा दें ना, आपको आता है ना, आप सिखाएं, क्योंकि ये तो एक जनरल सी बात है कि इल्म जितना आप हासिल करेंगे उसके बाद जितना आप उसे बांटेंगे वो उतना ही बढ़ेगा। तो आपके पास जो जो नॉलेज है आप अपने घर वालों में उसको ट्रांसफ़र करें। अगर किसी को कुछ नहीं पता, एजुकेट करें लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तालीम जो है वो हमें बहुत सारी बुराइयों से बचाती है, बहुत सारी अच्छाइयों की तरफ लेकर आती है। आज के शो में इसी टॉपिक से रेलेवेंट हम बात करने वाले हैं कि जो जदीद टेक्नोलॉजी आई है इसने कितना इम्पैक्ट दिया है, तालीमी निज़ाम को कितना बेहतर बनाया है। कुछ फ्लॉज हैं, मैं समझती हूँ कुछ नहीं बहुत सारे फ्लॉज हैं, उन पे भी बात करेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम पहले भी रेस कर चुके हैं और ये रिलेट करता है एजुकेशन से कि आजकल की हमारी यूथ जो है वो बड़ी तेज़ी से ड्रग एडिक्शन की तरफ जा रही है। और माजरत के साथ मुझे बोलते हुए बड़ी शर्म महसूस हो रही है कि इसमें ना सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियां भी शामिल हैं। तो आज के शो में हम इस चीज़ को भी कंटिन्यू करेंगे, इस चीज़ पे भी ज़रूर बात करेंगे। ओवरऑल शो हमने करना है आज एजुकेशन के हवाले से कि किसी भी माशरे की, किसी भी मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। बहुत खूबसूरत मेहमान, बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छी बातें करने वाले मोटिवेशनल स्पीकर्स आज हमारे साथ नई सुबह का हिस्सा बनने वाले हैं। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद मेहमानों को वेलकम करेंगे नई सुबह में। आपने कहीं नहीं जाना, नई सुबह के साथ रहना है। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। ब्रेक पे जाने से पहले जैसा मैं आपको इंट्रो में बता रही थी कि आज 24 जनवरी है, इंटरनेशनल एजुकेशन डे है, और आज हम कुछ बहुत खूबसूरत से मेहमानों का गुलदस्ता यहाँ बुलाने वाले हैं जिनसे हम इस टॉपिक पे रेलिवेंट बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा आप लोगों से एक और अच्छी सी बात शेयर कर दूँ। वो ये शेयर कर दूँ कि आप लोग देख रहे हैं, कभी मैं आप लोगों को ईस्टर्न वेयर में नज़र आती हूँ, कभी मैं आप लोगों को वेस्टर्न वेयर में नज़र आती हूँ। तो डिफरेंट डिज़ाइनर्स, डिफरेंट लोग हैं जो कि ये सारी चीज़ें जो है वो मेरे हिसाब से कस्टमाइज़ कर रहे होते हैं। तो आज का वार्डरोब है NFS क्लॉथिंग का। आप लोग भी अगर चाहते हैं कि इस तरह के कुछ अच्छे से अटायर्स आप लोगों के वार्डरोब का भी हिस्सा बन सकें, सो यू कैन कॉन्टैक्ट देम, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आज का शो स्पेशली हम नाम करने जा रहे हैं एजुकेशन के, जो कि बहुत ज़रूरी है। और हम हमेशा काफ़ी सारे शोज़ में बात करते रहे हैं, लेकिन चूंकि आज एक स्पेसिफिक डे है तो स्पेसिफिक पे हम जो है वो प्रॉपर बात करने वाले हैं। बातों का आगाज़ करें तो इस वक्त नई सुबह के स्टूडियो में मुझे दो खूबसूरत पर्सनैलिटीज़ ज्वाइन कर चुकी हैं। और मैं राइट हैंड साइड में अगर बात करूँ, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और इसके अलावा जो एजुकेशनिस्ट भी हैं, बहुत सारा काम कर रही हैं, मेंटल हेल्थ पे भी काम कर रही हैं, डिफरेंट पैनल डिस्कशंस का हिस्सा होती हैं। बहुत बड़े लेवल पे जो सारी पैनल डिस्कशंस हो रही होती हैं वहाँ वो बहुत अहम समझी जाती हैं कि उनको बुलाया जाए, उनसे बात की जाए। लेकिन उनके इंट्रोडक्शन में मैं सिर्फ एक शेर कहना चाहूँगी, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। सरवत नसीम शाह हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और इतने स्पेशल डे पे आज आप मेरे पास आई हैं बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड मैं समझती हूँ जो प्रेजेंटर्स होते हैं, जो होस्ट होते हैं, जो एंकर्स होते हैं, उनका एक आपको ना टेस्टर अलग ही नज़र आ जाता है। मतलब उनसे आप फिर एंकर मिलता है ना तो पॉजिटिव वाइब्स मैच हो जाती हैं। पता नहीं कौन कहता है कि लोग एक दूसरे से जेलस होते हैं, हम तो नहीं होते भाई जेलस, हम तो अच्छी पॉजिटिव वाइब्स जो है वो एक दूसरे में ट्रांसफर करते हैं। अब ये सामने वाले पे भी डिपेंड करता है कि आप अगर उसको पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं तो वो आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स रख भी रहा है या नहीं। लेकिन यहाँ बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं और बहुत मज़ेदार शो आज के टॉपिक के हवाले से होने वाला है। वो राइटर भी हैं, वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, वो रेडियो प्रेजेंटर भी हैं, वो पता नहीं ना जाने कितने काम कर रही हैं। आप सब कुछ उन्हीं की ज़बानी पूछेंगे और वो अपने इल्म के सफ़र को किस तरह से जारी रखे हुए हैं। उन्होंने 22 साल का जो एक एक्सपीरियंस है, या 22 साल अपनी ज़िंदगी के उन्होंने दिए हैं टीचिंग के शोबे को, यानी कि लोगों में इल्म बांटा है। तो इस वक्त नई सुबह के स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है बीना खान ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं बीना? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया आने के लिए। आपसे बातों का स्टार्ट करते हैं। मैंने एक शेर कहा सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन में, खुदी, बेसिकली व्हाट इज खुदी? जी देखिए, खुदी जो है ना ये हमारा बहुत पुराना, हमें अल्लामा इकबाल ने इससे रोशनास कराया। और हम अक्सर मौक़ों पे शेर कहते रहते हैं, लेकिन बहुत कम देखने में आता है कि इसके ऊपर काम किया जाए। तो अगर एक मैं आपको एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो हमारा एक है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, एक मैस्लोज़ हायरार्की है, सब लोग पढ़ते हैं जब यूनिवर्सिटी में आते हैं तो किसी न किसी सब्जेक्ट में शुरुआत में ज़रूर पढ़ाया जाता है। तो मैस्लोज़ हायरार्की में इसी तरह होता है कि आपकी अल्टीमेट जो गोल होता है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। तो इंसान उसी के लिए जद्दोजहद कर रहा है। पहले एक फेज़ से अपनी ज़िंदगी के मेंटल, इमोशनल, फिजिकल फेज़ से गुजरता है, ऊपर जाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो एक फुलफिलमेंट वाला फेज़ है वहाँ जाना चाहता है। तो खुद ही भी आप समझे वही है, बल्कि मैं कहती हूँ उससे भी ऊपर ट्रांसेंडेंस का फेज़ है कि जब इंसान दुनिया की चीज़ों से उसका जो दिल भर जाता है और वो फुलफिलमेंट, उसके अंदर एक स्पिरिचुअल जो है लेवल आ जाता है उसका, कि वो दुनिया की चीज़ों को समझने लगे मैच्योरिटी के साथ और दुनिया की हकीकत को समझने लगे। तो वो खुदी की मिराज, इंसान की मिराज। क्या बात है। और ये खुदी जो एक प्लेटफॉर्म है जो कि सरवत नसीम शाह की तरफ से जो है प्रोवाइड किया गया, इसको जो लॉन्च किया गया, इसका क्या मकसद था? जी, खुदी का मकसद भी ये था कि पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट, और इसका जो खास एक मकसद है वो मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना है, बिकॉज आई एम अ साइकोथेरेपिस्ट एज वेल। तो मैं जो लोगों के साथ काम करती हूँ पिछले 10 सालों में, मैंने देखा है कि जो छोटा बच्चा हमारे पास जब ज़ीरो ईयर्स का आता है तो हम सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं फिजिकल हेल्थ के ऊपर और एकेडमिक्स के ऊपर। ये दोनों चीज़ें हम पूरी ज़िंदगी इसके पीछे भागते रहते हैं, अपनी 99% एनर्जी, फाइनेंसेस, सारी चीज़ें इसके पीछे लगा देते हैं। लेकिन इसमें मसला क्या होता है कि जो इंसान है ना वो सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं है, इंसान की एक सोल भी है, इंसान की एक उसका जहन भी है, उसका दिल भी है। तो मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो लोग बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो अपनी फील्ड में आते हैं, जब प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, तो वो कंपटीशन को कोप नहीं कर पाते, जो इश्यूज आ रहे हैं उसको कोप नहीं कर पाते। इस वजह से वो जो होलिस्टिक एक आपकी स्किल्स की ज़रूरत है ना आपको लाइफ गुजारने के लिए, उनकी कमी रह जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सही कहा सरवत मैम ने कि ये बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट जो कि हम
اس بارے میں شاید سوچتے ہی نہیں ہیں. ہمیں فوکس کرنا چاہیے ان ساری چیزوں پہ. بینا اگر آپ سے بات کی جائے 22 سال کا ٹیچنگ کیریئر, پھر ایز اے ریڈیو پریزنٹر ابھی ہم آپ کی آواز سن رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈفرینٹ کام کر رہی ہیں, آپ یوتھ کے لیے بڑا کام کر رہی ہیں, لیکن اگر ہم علم کی بات کریں جو آپ کی مطلب یہ والا جو کیریئر ہے, جو ایجوکیشن جرنی ہے, وہ کیسی رہی؟ الحمدللہ. اور یہ دیکھیں جو ٹیچر ہوتا ہے نا, جو استاد ہوتا ہے, اس کا جو جرنی ہوتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا, مرتے دم تک ختم نہیں ہوتا. تو ٹھیک ہے کہ 22 سال ہو گئے مجھے ٹیچنگ کرتے ہوئے, اور آج کل میں ٹیچنگ نہیں کر رہی, لیکن میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں ٹیچنگ نہیں کر رہی, کیونکہ میں ٹیچنگ کر رہی ہوں. ہمارے کلاس میں جا کے نہیں کر رہی, کلاس میں جا کے نہیں کر رہی, مگر ایک ٹیچر کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا, وہ ٹیچنگ کرتا رہتا ہے. تو یہ ہے کہ طریقہ کار بدل گیا, بٹ ٹیچر تو میں ہوں اور ہمیشہ رہوں گی. تو الحمدللہ 22 سال ٹیچنگ کی, اس پہ فخر ہے کہ ایک صرف دیکھیں ایک اچھا ٹیچر, میں اس پہ بھی ذرا روشنی آج ہم ضرور ڈالنا چاہیں گے کہ ایک اچھا ٹیچر صرف وہ نہیں ہوتا جو اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ انفارمیشن سامنے بچوں کو دیتا ہے یا سامنے والوں کو دیتا ہے. ایک اچھا ٹیچر وہ ہوتا ہے جو تربیت بھی کرتا ہے. تعلیم کے ساتھ تربیت جو استاد کرتا ہے میری نظر میں وہی اصل استاد ہے. اس سے مطلب نہیں ہے کہ آپ میتھس پڑھاتے ہیں کہ کیمسٹری پڑھاتے ہیں, اس سے مطلب نہیں ہے. اصل استاد وہی ہوتا ہے جو کیمسٹری پڑھائے, میتھس پڑھائے یا کوئی بھی سبجیکٹ پڑھائے, لیکن 3 to 5 منٹس تربیت کا بھی اس 45 منٹ کا پیریڈ ہوتا ہے نارملی کلاس میں جو ہوتا ہے, اسکول میں جو ہوتا ہے 45 منٹس کا ہوتا ہے. میں کہتی ہوں کہ اچھا ٹیچر وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سبجیکٹ کو تو وہ ظاہر 45 میں سے 40 منٹس اگر دے رہا ہے تو 5 منٹس تربیت کے لیے رکھے. بچے آپس میں بات کیسے کر رہے ہیں, بچے آپس میں بیٹھے کیسے ہیں, کسی کی فائٹ ہو رہی ہے تو اسے روکنا, یہ نہیں کہ یہ ہمارا بچہ نہیں ہے, ارے ہونے دو, ہمارا کام ختم ہو گیا, ہم جائیں اسٹاف روم. مجھے لگتا ہے کہ ٹیچر میں اس کو کہتی ہوں. تو میرا بہت اچھا سفر رہا الحمدللہ, اور میں نے ہمیشہ اس چیز پہ کام کیا ہے. کیا بات ہے کہ سارے بچے ہمارے ہیں. بالکل, اور ایسا سوچنا بھی چاہیے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یہاں پہ میں اگری کروں گی آپ کی بات سے جو آپ نے بولا نا کہ اکثر ٹیچرز یہ سوچ لیتی ہیں کہ بھائی ہمارے تھوڑی ہے بچے ختم بس کر جا رہے ہیں, لڑیں کچھ بھی کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا سروت میم, اگر آج کے ٹاپک کے حوالے سے بات کی جائے, انٹرنیشنل ایجوکیشن ڈے ہے, تو کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بہت ساری کہنے کی باتیں ہیں اس کے اوپر پاکستان کے حوالے سے خاص طور سے, کیونکہ دیکھیے سب سے پہلے انٹرنیشنل ڈے میں تو ہم جو ہمارے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں اس میں ایک بہت اچھا فریم ورک ہمیں مل جاتا ہے جس کو ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. SDG گول نمبر 4 جو ہے ایجوکیشن کے حوالے سے, اس کو اگر ہم امپلیمنٹ کر لیں اپنے طریقے سے تو یہ بڑا اچھا ایک طریقہ ہے. اب میں جو خاص طور پہ چیز کہنا چاہوں گی, جیسے انہوں نے ٹیچر کے بارے میں بات کی, تو ایک اسٹوڈنٹ کے بارے میں بھی اب دیکھیں چائلڈ سینٹرڈ لرننگ کا زمانہ آ گیا. پہلے ٹیچر جیسے یہی بات ہوتی تھی کہ ہم نے آ کے اپنا لیسن ڈلیور کر دیا تو ہمارا کام ہو گیا, تو اور بس یہ ٹیچر نے بتا دیا, اب ٹیچر نے بتایا اس کے بعد کوئی اسکوپ نہیں ہے, تو اب آپ ٹیوشن جائیں گے یا آپ کہیں اور سے دوبارہ سیکھیں گے. لیکن ون سائیڈڈ لرننگ کہ ٹیچر بول رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں. اب ٹیچنگ یا ایجوکیشن از ناٹ اے مونولوگ کہ ایک سائڈ سے ٹیچر بولتا رہے گا, آپ نے اس لیکچر کو سن لیا. اب کریٹیکل تھنکنگ کا زمانہ ہے, 21st سینچری لرنرز ہیں, ہمیں بچوں کے لیے ایک فیسیلیٹیٹر چاہیے روم میں. بچے اپنی لرننگ کو خود ڈائریکٹ کرتے ہیں, خود اپنا پیس ڈٹرمن کرتے ہیں. اس کے علاوہ صرف اب تھیوریٹیکل ایجوکیشن از ناٹ انف. تو اگر ہم صرف وہاں اٹکے رہیں گے نا کہ ہم صرف یہ چند سبجیکٹس کا ایگزام لے لیں اور ان کے اندر بچوں کو A B ایک گریڈ لے آئیں, تو یہ دس از ناٹ انف. لائف میں ان کے لیے یہ کافی نہیں. بالکل, بہت اچھی بات ہے یہ. ابھی جیسے بینا نے بات کی, میں ہمیشہ سے ہر شو میں بات کر رہی ہوتی ہوں اس حوالے سے کہ بھائی نہ صرف تعلیم بلکہ تربیت بھی بہت ضروری ہے. اچھا, اگر اس وقت میں بینا سے بات کروں اور بینا سے پوچھوں کہ بھائی ایز اے اینکر بھی کام کر رہی ہیں, ٹیچر بھی رہ چکی ہیں, مطلب جو ساری چیزیں سب کچھ کر چکی ہیں, سب سے بیسٹ ایکسپیرینس کیا رہا؟ سب سے زیادہ تو دیکھیں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں نے بہت کچھ کیا. میں رائٹر بھی ہوں, ابھی میں نے ایک تھیٹر ڈرامہ ڈائریکٹ بھی کیا ہے, اور فیشن ڈیزائنر بھی ہوں, وہ سب ہے. لیکن میں کہتی ہوں کہ جو اگر کوئی پوچھے کہ کوئی ایک چیز جس کے بارے میں آپ کوئی ایک چوز کریں کہ کیا ہیں آپ, اتنے ساری پلیٹس رکھی ہوئی ہیں, آپ ہیں کیا, تو میں فخریہ کہتی ہوں میں ٹیچر. میں یہ نہیں کہتی کہ ابھی 2 سال سے میں نہیں پڑھا رہی, میں کہہ رہی ہوں نہیں میں پڑھا رہی ہوں, طریقہ بدل گیا ہے, اویئرنیس دینے کا, شعور دینے کا, آگہی دینے کا اسٹائل بدل گیا ہے, بٹ میں ٹیچر ہوں اور انشاءاللہ اللہ نے جب تک چاہا میں ٹیچر رہوں گی. تو ٹیچر کا سفر کبھی ختم. اچھا, فیوریٹ سبجیکٹ آپ کا اپنا؟ میں نے سبھی کچھ پڑھایا, جیسے میں نے ابھی شروع میں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ کوئی سبجیکٹ اتنا سال ماشاءاللہ پڑھایا, سب کچھ پڑھا لیا, لیکن زیادہ جو میں نے پڑھایا ہے وہ میں نے میتھس پڑھایا ہے, سب سے زیادہ جو پڑھایا ہے. مطلب حساب اچھا ہے. میرے خیال سے ایک ٹیچر جو ہوتا ہے نا وہ نیچرل ہوتا ہے. ہاں, آج کل جس کا بھی منہ اٹھتا ہے, یہ بڑا ایک افسوس, یہ آپ کے ٹاپک سے کسی حد تک ریلیونٹ ہے. آج کل لوگ ایسا سوچتے ہیں کچھ نہیں کر رہے چلو ٹیچنگ کر لیتے ہیں. نو, ٹیچر ہر بندہ ٹیچر نہیں ہو سکتا.
یہ میری زندگی کا ذاتی ایکسپیرینس ہے. ہم یہاں 3 بیٹھے ہیں, ہم تینوں اگر کہیں کہ شوق ہو نہیں ہو, بس کچھ نہیں کر رہے چلو ٹیچنگ کر لیتے, نو, ہر شخص ٹیچر ہو ہی نہیں سکتا. مجھے ایسا لگتا ہے یہ اوپر سے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جو ٹیچر ہوتا ہے, ریئل ٹیچر وہی ہوتا ہے جو نیچرل ہوتا ہے, اسے اللہ نے اسی کام کے لیے رکھا ہوتا ہے کہ اس نے پڑھانا ہے جا کے. مجھے ایسا لگتا ہے. تعلیم کی اگر اہمیت کی بات کی جائے تو سرورت میم آپ ڈفرینٹ پینل ڈسکشنز کا حصہ رہ چکی ہیں, بہت آپ ایجوکیشن پہ کام بھی کر رہی ہیں, ساتھ ساتھ مینٹل ہیلتھ پہ بھی کام کر رہی ہیں. اس وقت آپ کیا دیکھتی ہیں پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے وہ کہاں سٹینڈ کر رہا ہے؟ دیکھیں پاکستان کا تعلیمی نظام نا بہت سارے لیولز پہ ہے. گورنمنٹ سکولز الگ ہیں, پرائیویٹ سکولز الگ ہیں, ایلیٹ سکولز الگ ہیں. تو اس وقت کوئی ایسا میرے خیال میں ایک اسٹیٹمنٹ دینا مناسب نہیں ہوگا, لیکن میں سمجھتی ہوں اس وقت جو تھیوریٹیکل نالج ہے نا, اس سے نکل کے ہمیں اسکل بیسڈ ایجوکیشن پہ آنا بہت زیادہ ضروری ہے. اسکل بیسڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پڑھنا چھوڑ دیں اور جو روایتی سبجیکٹس ہیں ان کو چھوڑ دیں. مطلب یہ ہے کہ جب آپ میتھس پڑھا رہے ہیں نا تو میتھس کی اپلیکیشن پڑھائیں. ایکٹیویٹیز تو جب ہم نے بھی جب کلاس 5 میں 6 میں 7 میں ہم نے پڑھا منی کے بارے میں, منی ہے, چینج ہے, اس کے ٹاپکس کیا ہیں, تو لیکن اب کیا ہوتا ہے پروجیکٹ بیسڈ لرننگ ہوتی ہے. تو سب سے پہلے پروجیکٹ بیسڈ لرننگ کو ہر اسکول میں ہر کلاس کے لیول پہ انٹروڈیوس کرا دینا چاہیے کہ جب آپ پیسوں کے بارے میں پڑھا رہے ہیں تو وہ پیسے سامنے رکھے ہوئے ہونے چاہیے. بچوں کو وہ ٹرانزیکشن کروا کے بتانا چاہیے, نہ کہ ان تصویروں سے پلس مائنس کریں وہ. تو جتنا پریکٹیکل آپ انوالومنٹ کریں گے, ان چیزوں کی پریکٹیکل اپلیکیشن بچوں کو سکھائیں گے. آپ سمجھیں اگر میتھس کا ایک ٹاپک ہے نا, آپ اس میں پورا انٹرپرینیورشپ کا سبجیکٹ بچے کو پڑھا سکتے ہیں. اگر کیمسٹری کا ایک ٹاپک ہے تو وہ اگر آپ بچے کو کروا دیں, لیب میں کروا دیں, کسی ایکٹیویٹی کے تھرو, آج کل تو اتنے فن ایکٹیویٹیز کے تھرو ہو جاتی ہیں, تو آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر کرا دیں تو اگر آپ جیسے ایک کپڑا ہے, اگر اس کا آپ فائبر نکال کے اس کو بچے کو بتائیں تو اس کو پتہ چل جائے گا ویونگ کیسے ہوتی ہے. کیونکہ ہمارے یہاں اب یہ ہوتا جا رہا ہے کہ بچے سپر اسٹور جا کے, بلکہ اب تو وہاں بھی نہیں جاتے, میرے بچپن سے شاید یہ ہوا کہ سپر اسٹور سے چیزیں لے آئے تو ہمیں بیسک کہ اگر دودھ کارٹن میں ہے تو ہمیں لگتا ہے دودھ یہاں سے آتا ہے, بٹ ہمیں نہیں پتا کہ گائے سے دودھ نکلتا ہے اور اس میں پیک ہوتا ہے اور ہمیں ملتا ہے. تو وہ پروسیس ہمارے لیول تک ہی کم ہو گیا تھا اس سے ایکسپوجر. لیکن آج کل کے بچے تو وہ اسٹور جانے کی بھی زحمت نہیں کر رہے, وہ تو اپنے فون میں بیٹھے آن لائن منگوا رہے ہوتے ہیں, تو ان کو وہاں ان کا ڈسکنیکٹ اور بھی لمبا ہو گیا. تو اگر آپ ایسے دیکھیں کہ زندگی کی چیزوں سے کنیکٹ کرنا, کہ جب آپ یہ ساری چیزیں پڑھیں تو سورس چیزوں کا کیا ہے, نیچر کیا ہے. اگر آپ سیڈ پڑھا رہے ہیں بچے کو, پلانٹ نکلتا ہوا پڑھا رہے ہیں, تو آپ وہ پروسیس بچے کو کروائیں, ایک سیڈ پلانٹ کروائیں. آپ دیکھیں کہ وہ پودا رکھا رہے, بچہ اپنے کچھ ہفتوں میں اس کو پورا دیکھے کہ وہ کس طرح سے اسٹیم نکلی, کس طرح لیوز نکلے, پھر وہ پھول بنا, اس میں سے پھل آیا, جو بھی پروسیس ہے پورا وہ, یا اپنے اسکول میں لگا لیں وہ پودا. تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں کہ یہ ایکچولی کروائی جائیں بچوں کے ہاتھ سے. تو یہ اسکل بیسڈ نالج بہت زیادہ ضروری ہے. بچپن سے کروائیں گے تو آگے جا کے آپ دیکھیں, اگر ابھی جو ڈیجیٹل ریولیوشن آ گئی ہے, تو اگر میرا بچہ آج ماسٹرز بھی کر کے نکل جاتا ہے نا کسی سبجیکٹ میں, تو وہ ریڈی نہیں ہے ان چیزوں کے لیے, کیونکہ ہر چیز میں جب آپ مارکیٹنگ کریں گے نا تو وہ ٹریڈیشنل مارکیٹنگ از ناٹ انف. آپ جب تک آپ کو سوشل میڈیا مارکیٹنگ نہیں آتی, آپ کو وہ چیز لوگوں تک پہنچانی نہیں آتی, تو آپ کہیں نہ کہیں کمی کا شکار رہیں گے. تو ہمیں یہ ساری چیزیں انکارپوریٹ کرنی ہے اپنے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر. یہ کمی ایک رہ گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں کریٹیکل تھنکنگ اینڈ پرابلم سالونگ سکھانی ہے, کیونکہ اسکل آ جائے گی, ایجوکیشن تھیوری آ جائے گی, ساری چیزیں آ جائیں گی, لیکن ان کا یوز کیسے کرنا ہے, ان کو اپلائی کیسے کرنا ہے, ان کو دنیا کی پرابلم سالو کرنے کے لیے ان سے کوئی پروڈکٹ, کوئی سروس, کوئی بزنس کیسے بنانا ہے. یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنی جو ایجوکیشن آپ نے حاصل کی, ایک تو آپ کو پتا ہو کہ آپ کو کیا پڑھنا ہے, اپنے ایپٹیٹیوڈ کے مطابق آپ کو ٹیچر بننا ہے, آپ کو انجینئر بننا ہے, آپ کو ایگریکلچرسٹ بننا ہے, تو وہ اپنی نیچر کے مطابق, جیسے ایک ٹائپس آف انٹیلیجنسز ہوتی ہیں انسان کی, 9 ٹائپس آف انٹیلیجنسز, جتنا جلدی آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ آپ کا کیا کمبینیشن اسٹرانگ ہے, آپ اس کے حساب سے اپنا پروفیشن چوز کریں گے تو آپ اس میں ایکسیل کر سکیں گے. بالکل ایسا ہی. تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ جو انسان کو پتا ہو کہ میں جاب سائیکل میں زیادہ بہتر ہوں, وہ کام کرے گا. جس کو لگے گا میں کوئی انٹرپرینورشپ کر سکتا ہوں, میں کچھ ڈسکوری, کچھ انوینشن کر سکتا ہوں, میں زیادہ اسٹریس لے سکتا ہوں, میں آگے جا سکتا ہوں اس میں, تو وہ کوئی بزنس اسٹارٹ کرے گا اور اس کو آگے لے کر جائے گا, وہ لوگوں کو جاب دینے کا باعث بنے گا. تو آف کورس ہر اسکل سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں, ان کو ان کی اسکل سے پہچان کروانا اور پھر ان کو یہ موقع دینا کہ آپ دنیا میں جا کے اس کو پریکٹس کریں.
یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ بہت ضروری ہیں اور اس کا امپلیمنٹ بھی ہونا چاہیے جلد سے جلد. اور بہت سارے لوگ جیسے آپ جیسے لوگ تو کر بھی رہے ہیں اس چیز پہ کام. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. ہم امید ہی رکھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ چیزیں اچھائی کی طرف جائیں گی. اور بینا سے اگر بات کریں ہم آف ایئر بھی بات کر رہے تھے کہ بھائی صرف وہی کلاس روم والی بات کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن صرف کلاس روم کے حد تک اب محدود ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. آپ ہم جس فیلڈ میں کام کریں یہ بھی ایک طریقے سے ایجوکیشن ہے کہ ہم نے کچھ سیکھا ہے تو ہم لوگوں کو سکھا رہے ہیں یا بتا رہے ہیں. تو آپ کیا کہیں گی اس بارے میں؟ پہلے تو میں ان کی بات کو بالکل سیکنڈ کروں گی کہ پہلے کے بچے اور اب کے بچے میں بھی بہت فرق ہو گیا, تو طریقہ کار میں فرق ہونا چاہیے نا. تعلیم اور نظام تعلیم بھی دو بڑی اہم الگ الگ شعبے ہیں, اس پہ بھی بات ہونی چاہیے کہ تعلیم کیا ہوتی ہے. پاکستان میں تعلیمی نظام کے والے سے آپ نے ان سے سوال کیا تو میں ضرور اپنا بھی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی, پھر میں آپ کے سوال پہ بھی آؤں گی کہ پاکستان میں دیکھیں ہم کیوں نہ بولیں, ہمیں بولنا چاہیے. ہم نے نہ بول کے تو یہ کر دیا ہے, ٹھیک ہے نا, بلکہ ہمیں بولنا بھی چاہیے. مجھے لگتا ہے کچھ پریکٹیکلی کر کے بھی دکھانا چاہیے. جس طرح آپ نے کہا کہ کلاس میں جو ہے وہ ایکٹیویٹی بیس لرننگ ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. بہت سارے اسکول اس کو فالو کر بھی رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے گورنمنٹ سائڈ پہ اسکول ٹیچر کے پاس اتنا کیا کہنا چاہیے اتنے ریسورسز نہیں ہوتے. لیکن ماڈرن ٹیچنگ تو یہی ہے, ایکٹیویٹی بیس لرننگ. یہ نہیں کہ صرف ہم بول رہے ہیں اور بچہ سن رہا ہے. اور یہ وہ بچے نہیں ہیں جو اماں آنکھ دکھاتی تھیں اور وہ بیٹھ جاتے تھے کونے پہ. آج کے بچے کو 45 منٹ اسٹل یوں کر کے بٹھانا اور ٹیچنگ کرنا یہ ویسے بھی فروٹفل نہیں ہے. ایگزیکٹلی وہ بچہ کہیں اور ہی ہوتا ہے, وہ اتنے منٹ آپ کو لگاتار سن نہیں سکتا. تو یہ تو پہلی بات تو یہ کہ بالکل ایکٹیویٹی بیس لرننگ ہونی چاہیے, یہی افیکٹو ہے. ورنہ آپ 45 منٹ بولیں 50 منٹ بولیں یوز لیس ہے. ہاں زیادہ تر بچے کہیں اور ہی پہنچ جاتے ہیں نا, تو ایسا نہیں ہے. اچھا پھر آپ نے جو کہا آپ اپنا سوال اب میں آپ کے سوال کو سننا چاہوں گی. اب میں دوبارہ ریپیٹ کروں, بھول گئی. میں بیسکلی یہ کہہ رہی تھی آپ سے کہ جیسے ہم آف ایئر بھی بات کر رہے تھے کہ کلاس روم سے اب کلاس روم تک محدود نہیں رہی ہے ایجوکیشن. یہ جو ہم کر رہے ہیں نا یہ بھی ایک طریقے سے ایجوکیشن ہے, ہم لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں. اس بارے میں کیا بات کریں گے, کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے جیسے میں نے کہا کہ جو ریئل ٹیچر ہوتا ہے نا وہ ساری زندگی ٹیچر رہتا ہے. وہ آپ کی اسی بات کا جواب ہے کہ گو کہ ابھی میں ٹیچنگ نہیں کر رہی, لیکن میں اپنی رائٹنگ کے ذریعے لوگوں میں کوشش کرتی ہوں کہ اویئرنیس دوں, ایسی چیزوں پہ لکھتی ہوں جس سے معاشرے میں کچھ سدھار پیدا ہو اور کچھ ہم بھی اپنا پازیٹیو چہرہ دکھائیں لوگوں کو, اور کچھ پازیٹیوٹی ہمارے ذریعے بھی سوسائٹی میں پہنچے, کچھ اویئرنیس ہمارے ذریعے بھی پہنچے. جیسے کہ میں نے ابھی آف ایئر آپ کو ہم بات کر رہے تھے کہ ابھی میں نے جنوری میں ہی ایک ڈرامہ لکھا آدم خور نشہ, تو اس کے ذریعے بھی ہم نے ایک آگہی دی, اس کے ذریعے بھی ہم نے لوگوں کو شعور دینے کی کوشش کی کہ کس طرح سے جو ہے وہ نشہ ہمیں برباد کر رہا ہے, ہماری نسلوں کو برباد کر رہا ہے, ہماری فیوچر کو تباہ کر رہا ہے. یہ بچے جو مستقبل کا معمار ہیں, یہ نشہ کس طرح اسکولوں میں پہنچ رہا ہے اور کیسے اتنی ایزیلی پہنچ جاتا ہے ان تک, کس طرح کالج پہنچ رہا ہے, کس طرح یونیورسٹی پہنچ رہا ہے. بچوں کی پہنچ اتنی زیادہ اس اتنی گندی چیز سے اتنی ایزیلی وہ رسائی ہے, کیسے اتنی رسائی اتنی ایزیلی ہو رہی ہے. تو ہم نے اپنے تھیٹر ڈرامے کے ذریعے بھی لوگوں کو یہ اویئرنیس دی, تو یہ بھی تو ایک تعلیم, ایجوکیشن, ہم نے ان کو ایجوکیٹ کیا کہ دیکھو یہ برا ہے یہ اچھا ہے, اس راستے پہ چلو گے تو ناکامی رہے گی اور مایوسی حاصل ہوگی, اس راستے پہ چلو گے تو کامیابی حاصل ہوگی. تو تعلیم دینے کا عمل ایک ٹیچر کے لیے چلتا رہتا ہے. تو ہم ابھی آپ یہاں بیٹھے ہو, آپ روز ڈیلی مارننگ شو کرتے ہو, ٹھیک ہے, آپ یقیناً میں نہیں مان سکتی کہ آپ روزانہ ایک چیز ایسی ضرور لے کر آتی ہوگے جس میں آپ کا مقصد صرف یہ ہوتا ہوگا کہ آج جب میں یہاں سے جاؤں تو اگر اتنے سارے ہزاروں لاکھوں لوگ مجھے سن رہے ہیں, اگر ان میں سے 3-4 لوگ بھی اس اچھی بات کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو میرا مقصد پورا. اسی طرح میں RJ بھی ہوں, ریڈیو براڈ کاسٹر ہوں جیسے میں نے کہا, تو بلیو می کہ مجھے ماشاءاللہ میں سینئر براڈ کاسٹر, مجھے 10 سال ہو گئے ماشاءاللہ ریڈیو کرتے ہوئے. تو میرا لیکن ڈے 1 سے ایک مقصد تھا کہ اگر میں 2 گھنٹے کا پروگرام کر رہی ہوں تو اس میں کچھ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو گانے میوزک یا اس سے ہٹ کے جو انٹرٹینمنٹ سائڈ سے ہٹ کے ہو. اور اگر اتنے ہزاروں لوگ مجھے سن رہے ہیں, اگر وہی چیز کہ اگر اس میں سے 2-3 لوگ بھی میری کچھ اچھا میسج ان تک پہنچ جاتا ہے اور وہ اس کو اڈاپٹ کر کے ان کے پرسنالٹی میں کچھ سدھار پیدا ہوتا ہے, سوسائٹی میں کوئی سدھار پیدا ہوتا ہے, تو ہم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا. تو یہ میرا شروع سے ایک رہا ہے. اچھا آپ کے اگر مطلب ہم ریڈیو شو کی بات کریں تو اس میں کتنے ایجوکیشنل ٹاپکس آپ کا ریز ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں, ہم بھی یہ سارے دن مناتے ہیں بالکل, جیسے کہ آج پوری دنیا میں جو ہے وہ تعلیم کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, تو ہم بھی اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. مطلب اچھی بات ہے نا, فوکس رہنا چاہیے. ہم صرف ایک ڈے پہ کیوں فوکس کریں, ہم ڈیلی بات کر لیں, یا مطلب جب تک ہمیں لگتا ہے کہ ہماری
ہماری مرضی کے مطابق چیزیں نہیں چلنا شروع ہو جاتی تب تک ہم بات کر سکتے ہیں. ایسا ہی. اچھا بینا سے اگر پوچھا جائے تو بائی نیچر مطلب اگر اپنی بات کی جائے کوئی ایسا فیوچر گول ریگارڈنگ ایجوکیشن جو آپ امپلیمنٹ کرنا چاہیں؟ الحمدللہ ابھی جو گول تھا وہ تو ابھی پورا ہوا ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ مجھے بہت پرانا میرا ایک تھا کہ مجھے ڈرگس پہ کچھ کرنا ہے, کچھ لکھنا ہے, کچھ کام کرنا ہے, تو وہ الحمدللہ ہوا. اور اگر زندگی رہی, اگر اللہ نے چاہا تو کوئی اسکول بھی انشاءاللہ جس میں اسکل ایجوکیشن سب چیزیں مکس اینڈ میچ. اور آج کل کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اگر بچوں کو ایجوکیشن دے رہے ہیں تو ان کو ساتھ ساتھ ان کو اسکلز بھی دیں. اور جیسے کہ ابھی بینا نے بات کی نا یہ ڈرگ ایڈکشن کی, یہ واقعی بہت تیزی سے جو ہے وہ پھیل رہا ہے, اور یا تو پیرنٹس کی مطلب دیکھنے کی کمی ہے, پیرنٹنگ کی کمی ہے, اس پہ ضرور بات کریں گے, مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن ایک چھوٹی سی بریک ہے ہمارے پاس, بریک پہ چلتے ہیں, بریک سے واپس آنے کے بعد دوبارہ جوائن کریں گے, کہیں مت جائے گا. ول بی رائٹ بیک آفٹر دی شارٹ بریک. ونس اگین ویلکم بیک. ایک بار پھر سے تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں نئی صبح میں. بریک پہ جانے سے پہلے بڑی خوبصورت سی ڈسکشنز چل رہی تھی. ہم نے سوچا کہ یار بریک پہ جانے سے پہلے ہم 3 خواتین بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے. ہم نے کہا آڈینس بول رہی ہوگی آج تو بس باتیں ہونے والی 3 خواتین کے بیچ میں. تو ہمارے ساتھ سربت میم تو موجود ہی ہیں, بینا بھی موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے آج کے ٹاپک کے حوالے سے, انٹرنیشنل ایجوکیشن ڈے کے حوالے سے ہم ان سے کافی ساری باتیں کر رہے تھے. لیکن اس وقت ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ایک بڑی اچھی پرسنالٹی نے. آج کے ریلیونٹ ٹاپک کے حوالے سے ان سے بھی بات کریں گے. میرے ساتھ نئی صبح کے اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں بریگیڈیئر طارق خلیل صاحب. السلام علیکم سر. کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. بہت شکریہ آنے کا. آپ نے کہا صبح صبح آتے نہیں سر, بہت شکریہ کہ آپ آئے. سر کیا کہنا چاہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ آج جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر تعلیم کا عالمی دن منایا جاتا ہے, تو آپ کیا دیکھتے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کے تعلیمی نظام کو؟ دیکھیے میں نے تو 4 دور دیکھے. ایک وہ دور دیکھا ہے جو پاکستان بننے سے پہلے کا, جب ہم کلاس 1 میں گئے تھے تو وہ 5 سال کے تھے. پھر 1947 آ گیا تو کلاس 2 میں تھے. تو وہ دور جو ہے نا وہ بڑے اچھے اسکول میں تھے ہم, علی گڑھ میں سر سید اسکول میں. پھر وہاں سے دربدر ہوئے تو پنڈی آ گئے. پھر وہ بھی اچھا اسکول تھا, پریزنٹیشن کانوینٹ میں تھے ہم. وہاں سے نکلے تو پھر گورنمنٹ اسکول میں چلے گئے, پھر اکیڈمی میں چلے گئے چلتے. تو وہ جو ڈیٹیریشن ہوئی نا ہماری, انٹرنیشنل ایجوکیشن ڈے بڑا اہم ہے. بالکل. کیونکہ دنیا جو ہے اس وقت بہت آگے نکل گئی. مجھے تھوڑا سا فخر ہے کہ میں نے کم از کم ایک تو بہت بڑا اسکول اسٹیبلش کیا تھا جیلم میں, اپنے ریسورسز سے کیا تھا. حالانکہ آئی واز ان آرمی, بریگیڈ کمانڈر تھا میں, اسٹیشن کمانڈر بھی تھا. لیکن وہاں کوئی اسکول اچھا نہیں تھا. پریزنٹیشن کانوینٹ جو تھا وہاں وہ کلاس 6 میں لڑکوں کو نہیں لیتے تھے. اچھا. لڑکیوں کو صرف لیتے تھے. 5 تک لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہوتے تھے. تو پھر ہم نے کہا کہ اسکول کھولنا چاہیے. بالکل. تو وہ اسکول جو ہے اب ایک اکیڈمی بن چکا ہے. اٹ از آرمی نے ٹیک اوور کر لیا ہے. اٹس نون ایز آرمی پبلک اسکول جیلم. اور اس میں آپ 1600 بچے ہیں. کیا بات ہے. اور اس کے 3 سیکشن ہیں, جونیئر, سینئر اینڈ کالج. اور ایک تو یہ میری کنٹریبیوشن ہے تھوڑی سی. بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے سر, 1600 اسٹوڈنٹس. تو دوسرا میں بائی ورچو آف اپائنٹمنٹس صادق پبلک اسکول کی ایگزیکٹو کمیٹی کا بھی سیکرٹری رہا ہوں باولپور کا, اور ملٹری کالج جیلم کی ایگزیکٹو کمیٹی کا بھی ممبر رہا ہوں.
اور اس وقت بھی ایک ہے اسکول سسٹم اکیڈمی ڈی ایبروس، اے لیول او لیول کا ہے، اس کا بھی میں چیئرمین ہوں. کیا بات ہے. میں اگر آپ سے بات کروں سر، اگر جو فوجی ہماری نظم و ضبط ہے، جو ڈسپلن ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سکولز میں اس کی پراپر ایجوکیشن اس طرح سے دی جا رہی ہے؟ نہیں، میں تھوڑا سا اس کو آپ ڈفرینٹ طریقے سے لیں. اسکول جو ہوتا ہے نا وہ ایک سمجھیں گھر سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ نے تو بچہ 5 سال کا ہوا گھر سے نکال دیا، اب وہ ٹیچر کے رحم و کرم پہ ہے. اب وہ ٹیچر اس کو کیسے گرو کرتی ہے یا کرتی ہیں، جو یہ کرتے ہیں جو اسکول میں ہیں، تو اس کی پوری میٹرک تک یا آگے کالج تک یونیورسٹی تک وہ گھر واپس نہیں آتا، وہ ادھر ہی رہتا ہے. گھر تو وہ صرف آتا ہے رات کو سونے کے لیے. تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ٹریننگ جو ہے وہ اسکول ہے. اور اسکول کے ماحول کو آپ نے نہ تو بہت سخت رکھنا ہے تو نہ بہت نرم رکھنا ہے. اس کو آپ نے ایک اس کو اتنا چھوٹا سا بچہ ہے اس کو تو محبت چاہیے. ہاں بالکل بالکل. اب جب 4تھی 5ویں جاتا ہے تو وہ گرو کر رہا ہے، اس کو ماں کی جگہ ٹیچر ہی نظر آتی ہے. ایسا ہی. تو اگر وہ ٹیچر اچھی ہے تو وہ بہت امپریس ہوتا ہے. ایسا ہی. اور اگر وہ خراب ہے تو ساری عمر وہ تاثر لے کے جاتا ہے. تو مجھے یاد ہے جب میں کلاس 1-2 میں پریزنٹیشن میں تھے ہم، تو ہماری جو ٹیچر تھی شی واز اے برٹشر، سسٹر فرانسس. آج بھی مجھے یاد ہے 60-70 سال بعد. ٹھیک ہے نا. وہ اتنی سخت بھی تھی لیکن لونگ بھی تھی. کیا بات ہے. اور اب آج کل کے ماحول میں جو ہمارا پرابلم ہے وہ ہے شہر کا پرابلم اتنا نہیں جتنا میں سمجھتا ہوں اربن جو رورل ایریا ہے نا وہ بڑا نگلیکٹڈ ہے. رورل ایریا میں جو ٹیچر اسٹوڈنٹ انٹریکشن ہے وہ پیار محبت کا نہیں ہے. ٹیچر جو ہیں وہ بچوں کو ٹریٹ بھی صحیح نہیں کرتے، میل ٹریٹمنٹ بھی ہوتی ہے، پھر فیسیلیٹیز بھی نہیں ہوتی صحیح، بیٹھنے کے لیے یعنی چٹائیاں بھی نہیں ہوتی ہیں، اور درختوں کے نیچے بٹھا دیتے ہیں، فنڈز جاتے ہیں وہ خرچ نہیں ہوتے ہیں، اتاکوں میں جانور بندھے ہوتے ہیں. تو دیٹ از دا ایریا جہاں پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے. اور ہمارے جو سوشل ادارے ہیں ان کو چاہیے رورل ایریا میں اسکولوں کو وزٹ کریں، ان کو گائیڈ کریں، ان کو جو بھی پرابلم گورنمنٹ کو دیکھیں. گورنمنٹ کا ایک لیول ہوتا ہے. میں خود گورنمنٹ میں رہا ہوں ماشاء اللہ. سندھ کا میں ایڈمنسٹریٹر بھی رہا ہوں. کیا بات ہے. 84-85 میں. تو گورنمنٹ کا ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتی وہ اس سے، کیونکہ وہ فنڈز بھی لمیٹیڈ ہوتے ہیں، اپروچ بھی جو ہوتی ہے نا وہ بیوروکریٹک ہوتی ہے اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جو سوشل آرگنائزیشنز ہیں چاہے وہ باہر کی ہیں اپنی ہیں، وہ اگر رورل ایریا میں جائیں اور ان کو ایک یہ پروپوزل، ایک جو سلسلہ چلا تھا اڈاپٹ اسکول والا، وہ میں تو سمجھتا ہوں اچھا تھا وہ، لیکن وہ بڑا لمیٹیڈ ہے. اور اس کو بلکہ اڈاپٹ اسکول کے بجائے جو رورل کے جو چھوٹے چھوٹے اسکول ہیں ان کو گائیڈنس پرووائڈ کریں، ان کو بکس پرووائڈ کریں، ان کو فری ٹیچنگ بھی دے سکتے ہیں آپ. کیا بات ہے. یعنی بچے جو 3 مہینے کے لیے کالج یونیورسٹی سے جاتے ہیں، آپ کہیں کہ اچھا آپ کی انٹرنشپ یہی ہے کہ آپ نے فلاں گوٹھ میں 3 مہینے پڑھانا ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. تو وہ آپ کے اتنے نمبر کاؤنٹ ہو جائیں گے جیسے نا. بہت بہت اچھی بات ہے اور یہ بہت اچھا آئیڈیا جو سر کی طرف سے دیا گیا. بینا اگر آپ سے بات کی جائے، ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ نے ایک پلے کیا ڈرگ ایڈکشن پہ، جیسے لکھا بھی آپ نے خود. میں سمجھتی ہوں یقیناً معاشرے کو کچھ دیکھ کے ہی آپ نے اس پہ کام کرنا شروع کیا ہوگا. میں چاہوں گی کہ یہ والی جرنی مجھ سے ذرا شیئر کریں کہ کیا دیکھا، کیا آبزرو کیا، اس کے بعد خیال آیا ہوگا کہ بھئی یہ اس طرح کی اویئرنیس ایک ہونی چاہیے. دیکھیں منشیات جو ہے نا یہ کوئی نیا نام نہیں ہے. ہم جب پیدا نہیں ہوئے تھے شاید اس سے بھی پہلے سے یہ چلا آ رہا ہے اور بہت سارے خاندان اس سے متاثر
ہوئے ہیں ماضی میں بھی. لیکن ابھی بہت ایک ٹرننگ پوائنٹ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ای کلچر, مطلب ویسے ہی ہم سگریٹ اور اس کی دکانوں سے اور شاپ سے اور پریشان تھے, تو اچانک سے یہ ایک ای سگریٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوا, اور اس کو بچے مطلب بہت لمحہ فکریہ ہے کہ بچے اس کو سگریٹ نہیں مانتے. بچے کہتے ہیں تو سگریٹ ہی نہیں ہے اور اس سے نقصان دہ نہیں ہے, اس سے تو اسمیل بھی نہیں آتی. لیکن ان کو ہم نے اس ڈرامے کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ نہیں, یہ بھی ڈینجرس ہے. اچھا, ایک تو اسٹوڈنٹ میں یہ بہت تیزی کے ساتھ کامن ہو رہا ہے الیکٹرانک سگریٹ. نمبر 2, آئس کا نشہ. یہ اسٹوڈنٹس میں اور پڑھے لکھوں میں, دیکھیں اگر آپ غربت سے تنگ آ کر کوئی نشہ کر رہا ہے, یہ سب کہانیاں تو پرانی ہیں اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, اور اینٹی نارکوٹک والے بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور باقی لوگ بھی اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی سطح پر کام کر رہے ہیں. لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آئس کا نشہ پڑھے لکھے طبقے میں زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے, اور ہمارے بچے جو پوزیشن کی دوڑ میں ہیں, جو جس کے اوپر فیملی پریشر ہے کہ یو ہیو ٹو ٹیک پوزیشن, یا تمہیں تو میڈیکل میں ایڈمیشن لینا ہی ہے, یا تمہیں تو یہ گول ہے اس کو کرنا ہی ہے, تو بچے اتنے اسٹریس میں آ جاتے ہیں. کیونکہ آئس کے نشے میں ہوتا یہ ہے, بچوں کو ذرا کوئی چیز آپ بیچ رہے ہوں تو اس کے بینیفٹ ہی دکھائیں گے نا, تو بچوں کو یہ بولا جاتا ہے کہ اس سے آپ بڑے انرجیٹک ہو جائیں گے, پوری پوری رات جاگ سکتے ہیں, کیونکہ آئس کے نشے سے یہ ہوتا ہے. شاید پڑھ لیں گے, یہ نہیں ہو رہا ہے, یوز کر رہے ہیں, سوچ نہیں رہے, کر رہے ہیں بچے, اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں, اور کچھ اور شعبوں میں بھی جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی اس کو یوز کر رہے ہیں. کیونکہ وقتی طور پر آئس کا نشہ آپ کو سپر مین سپر وومن بنا دیتا ہے, آپ کو ایسی فیل آتی ہے, آپ مینٹلی طور پہ اپنے آپ کو اسٹرانگ محسوس کرتے ہیں. آپ جو رات کو جاگنا آپ کے لیے بڑا مشکل ہے, لیکن اگر آپ اللہ نہ کرے آئس کے نشے میں لگ جاتے ہیں تو آپ پوری پوری رات ایزیلی جاگ لیتے ہیں, آپ کو فیل بھی نہیں ہوتا. تو اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے بچے, ہماری جنریشن, ہمارے لوگ, پڑھے لکھے لوگ اس طرف آئس کے نشے میں انٹرسٹ لے رہے ہیں, اور یہ بھی بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. لیکن میں نے اس ڈرامے کے ذریعے لوگوں کو اویئرنیس دینے کی کوشش کی کہ آئس کا نشہ وقتی طور پر آپ کو فائدہ دیتا ہے, وقتی طور پر. اچھا, کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں, کچھ بچے بڑے یہ سوچتے ہیں کہ جب تک ہمارا یہ کام ہے نا ہم اس کو لیں گے پھر ہم چھوڑ دیں گے. ایسا نہیں ہوتا, ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. آپ 1 بار 2 بار 3 بار لیتے ہیں, پھر آپ کو اس کی عادت ہو جاتی ہے, پھر آپ نہیں لیتے نا, تو پھر آپ نہیں لیتے آئس کے نشے کو, ایک دن تو آپ کو اتنا پتہ نہیں چلتا, دوسرے دن سے آپ کو اپنے اندر تبدیلیاں محسوس ہوتی ہیں, بے چینی, غصہ, چڑچڑاپن. یہ تو ہر جو بھی منشیات, جو بھی ڈرگز لیتا ہے اس کو یہ ہوتا ہے. لیکن اس کا اینڈ جو ہوتا ہے نا, آئس کا نشہ آپ کے دماغ کو نا آہستہ آہستہ آپ کے کنٹرول سے باہر کر دیتا ہے. آپ جیسے میں بھی بات کر رہی ہوں نا, اگر آئس کا نشہ لینے لگوں تو میری بات میں ربط ختم ہو جائے گا, میں سوچ کے اٹک کے بولوں گی, کیونکہ میرے کنیکشن ٹوٹ رہا ہے میرے مائنڈ سے. اور اس کا اینڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آئس کا نشہ آپ کو پاگل پنے کی حد تک لے جا سکتا ہے. اور ایسے کیسز دیکھے ہیں بالکل ہو رہے ہیں جو کہ پاگل پنے کی طرف. اچھا, اگر ہم بات کریں سرورت میم کہ ہم بچے جب دیکھ رہے ہیں بچے ڈرگ ایڈکٹ ہو رہے ہیں, آئس کی طرف جا رہے ہیں, ڈفرینٹ اور ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو ان کے لیے نہیں ہیں اچھی, اس کی طرف جا رہے ہیں, تو ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں پیرنٹس اس میں. اور پیرنٹنگ میں کہتی ہوں بہت ضروری ہے کہ آپ کو بچے کی تعلیم اور تربیت سے پہلے پیرنٹنگ ہونا بہت ضروری ہے, اور آپ اس پہ کام بھی کر رہی ہیں. تو میں چاہوں گی ذرا اس پہ بھی تھوڑا سا ہم بات کریں کہ پیرنٹنگ کتنی امپورٹنٹ ہے. دیکھیے, ایجوکیشن یہ بات ہے کہ سب سے پہلے جو بچے کا جو پہلا اسکول, پہلا ٹیچر, پہلی جو اس کی درسگاہ ہوتی ہے وہ پیرنٹس ہی چوز کرتے ہیں. اس کو جس اسکول بھیجنا ہے, جہاں پڑھوانا ہے, کس طرح سے کن ویلیوز کے ساتھ اس کو پڑھا رہے ہیں, اور پھر بچہ واپس پلٹ کے آپ کے پاس ہی آتا ہے, تربیت آپ نے ہی دینی ہے. ایڈکشن سے ریلیٹڈ میں بات پہلے کروں گی کہ سب سے بڑا اس وقت جو ہماری یوتھ کا مسئلہ ہے نا وہ ہے اسکرین ایڈکشن. اور اسکرین ایڈکشن جو بچے پہلے اپنے فونس پہ کھیل رہے ہیں, اپنے ٹیبلٹس پہ کھیل رہے ہیں, اپنے لیپ ٹاپ پہ ہیں, کووڈ کے بعد سے اور زیادہ بڑھ گیا کیونکہ ان کا ہوم ورک, ان کا اسائنمنٹ, ان کے کلاس روم سب کچھ اسکرین پہ تھا. تو پیرنٹس جو پہلے کنٹرول کرتے بھی تھے ان کے بھی ہاتھ سے نکل گئی چیز. اب ان کو اپنا ایک اسائنمنٹ, ایک ہوم ورک ریسیو کرنے کے لیے بھی ایک اسکرین چاہیے, کیونکہ واٹس ایپ پہ ہوم ورک آتا ہے, دیر آر نو ہوم ورک ڈائریز اینی مور. تو اب اگر یہ ساری چیزیں اتنی ناگزیر ہو گئی ہیں ایجوکیشن کے لیے, ایک بچے کو آپ فون دیتے ہیں, آپ کیسے کنٹرول کریں گے کہ اس کے اندر وہ گیم نہ ڈاؤن لوڈ کرے, وہ اس کے اندر چیٹنگ سافٹ ویئر نہ ڈاؤن لوڈ کرے. تو وہ ساری چیزیں, اس کی سوشلائزیشن اس کے اوپر ہے, اس کا فرینڈ اس کے اوپر ہے, اس کا انٹرٹینمنٹ اس کے اوپر ہے. وہ اپنی ایک ڈیوائس اس سے ڈیٹیچ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ جو دیکھیں ڈرگس جو ہے نا بچے کے ایکسیس میں تھوڑا لیٹ آتی ہیں, جب اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں ہاتھ میں, تھوڑی سی اس کی یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ذرا فرینڈس کا انفلوئنس لائف میں زیادہ ہو جاتا ہے. جو یہ اس کی بنیاد پڑتی ہے نا وہ گھر میں پڑ جاتی ہے. وہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ کی ڈپینڈنٹ پرسنالٹی ہو جائے, جو اس کا مینٹل ایموشنل ایسپیکٹ ہے
وہ ہوتا ہے ڈیپینڈنٹ پرسنالٹی. آپ جب ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں کسی بھی چیز پہ, اگر آپ ہر چیز کے لیے اپنی وہاں پہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے نا, کہ آپ اپنے ڈیسیشن نہیں لے پاتے کہ کیا کپڑے پہننے مجھے, تو اس لیے یہ چیز اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ بچوں کو شروع سے جو ہم کہتے ہیں نا کانفیڈنس دیں, بچوں کو چوائسیز دیں, بچوں کو اپنے ڈیسیشن میکنگ سکھائیں. تو دس از ریئلی امپورٹنٹ کہ آپ بچپن سے بچوں کے اندر یہ والی چیز کریں کہ وہ یس اور نو کس چیز پہ کرنا ہے, صحیح اور غلط کی تمیز کیسے کرنی ہے. تو جس وقت اس کے سامنے ڈرگز آئیں گی نا, جس وقت اسکرین ٹائم ہے, اب اسکرین پہ وہ گیم کھیل رہا ہے, اس کی کلاس کا ٹائم ہو گیا, اس نے جھوٹ بول دیا کہ میں چلا گیا ہوں کلاس میں اور وہ گیم کھیل رہا ہے, تو آپ نے اس کو کیسے ہینڈل کیا. بچے کے اندر سیلف ریگولیشن لانی ہے. آپ 24 گھنٹے ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ نہیں کر سکتے, بچے کے اوپر نہیں کھڑے رہ سکتے. تو یہ سیلف ریگولیشن کی چیز ہے, اور یہ صرف گھر سے ہو سکتی ہے, کیونکہ اسکول ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے بچہ گیا ہے, وہ اتنے ٹائم ڈسپلن انکلکیٹ کر دیں گے بچے کے اندر, اس کو پابند کر دیں گے, لیکن اس کے بعد آپ نے ڈالنی ہے یہ چیز کہ گھر کے اندر آپ کے رولز بنے ہوئے ہوں, بچوں سے ڈسکس کر کے کریں. پہلے اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ کا زمانہ تھا, پیرنٹس کہہ دیتے تھے, ساری چیزیں بند کر دیتے تھے, زبردستی کرنا پڑتا تھا. جب آپ کی ایسی ڈیپینڈنٹ پرسنالٹی ہوتی ہے نا, آپ ایزی ٹارگیٹ ہوتے ہیں ڈرگ ایڈکشن کا, کیونکہ آپ کی ڈیپینڈنٹ پرسنالٹی ہوتی ہے. اگر آپ فیملی میٹنگس کریں گے, بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے, انہیں پروز اینڈ کونس ٹیبل پہ رکھے ہوئے ہوں گے, سب کو پتا ہوگا, بچے بائی چوائس ان چیزوں کو جب چھوڑیں گے کہ اتنے ٹائم کے بعد مجھے یہ چیز چھوڑ دینی چاہیے, یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے, یا میری پڑھائی پرائیورٹی ہے, اس کو اپنی چیزیں پرائیورٹائز کرنا آ جائے گا. تو ایک ٹین ایج ایک پورا نا گرومنگ ایئرز ہیں, جس وقت آپ کو یہ سب کچھ بچے کو دے دینا ہے. آپ 25 سال کے بچے کو بھی ناشتہ بنا کے دے رہے ہیں, اس کو صبح اٹھا رہے ہیں, اس کو بتا رہے ہیں کہ اس کو جو ہے اب آفس چلے جانا چاہیے, لیٹ نہ ہو جائے. تو یہ کب تک آپ اپنے ہاتھ میں جب تک چیزیں رکھتے ہیں نا ٹو اپنی ایگو کو انفلیٹ کرنے کے لیے, تو وہ بچہ ڈیپینڈنٹ ہوتا رہتا ہے اور وہ اس کا ایزی ٹارگیٹ ہو جاتا ہے. تو اسکرین ایڈکشن کا میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ اب ایڈکشن کے ہی زمرے میں آتی ہے. جن برین سینٹرز کو چرس, ہیروئن یا آئس ٹارگیٹ کرتے ہیں, وہی برین سینٹرز آپ کے ڈوپامین ہائک جو ہوتی ہے مائنڈ میں, برین میں, وہ آپ کے وہ نیورو کیمیکل اسکرین ایڈکشن سے بھی. بالکل ایسا ہی ہے. ایک ریگولر کالر ہمارے ساتھ ہمارے سرگودا سے زوار حسین صاحب موجود ہیں, آئیے ان سے بات کرتے, دیکھتے ہیں کہ آج کے ٹاپک کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم زوار صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ خیر خیریت. کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا ٹاپک چنا ہے آپ لوگوں نے آج؟ آج ایجوکیشن ڈے ہے, عالمی بین الاقوامی سطح پہ جو ہے وہ آج تعلیم کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اسی حوالے سے ہمارے پاس 3 مہمان موجود ہیں جو بات کر رہے ہیں اس حوالے سے. اچھا ہاں جی, بس دیکھ لیں جی پھر یہ جو ٹاپک آپ کر رہے ہیں یہ کتنی گھروں کو بچائے گا اور کتنے گھر اب اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں آج کل. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل جی, بچوں کا تو آج کل کسی کو اعتبار نہیں ہے, بچے چھوٹے ہیں بڑے ہیں, کا ماحول کیسا ہے. بالکل بالکل ماں باپ اب کیا کر سکتے جب بچہ گھر سے باہر نکلے. بالکل بالکل ایسا کیا وہاں سے اس کے کیسے دوست ہیں, لیکن ہمارے ماں باپ جو تھے ہمیں تو اس طرح رکھتے تھے جیسے بس, لیکن الحمدللہ شکر ہے کافی بہتر ہیں ہمارے لوگ ماں باپ. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. لیکن میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ جو اوپر سے نیچے سے اوپر جاتے ہیں نا لوگ جی, جن کو کل 100 نہیں ملتا تھا آج ان کو ہزاروں مل رہے ہیں, ان کے بچے زیادہ خراب ہوتے ہیں. اچھا چلیں, یہ اوپینین جو ہے وہ زوار حسین صاحب نے بھی اپنا دیا, اور ہم یقیناً اپنے گیسٹ سے بھی ضرور اس بارے میں بات کریں گے. زوار صاحب بہت شکریہ, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ. بینا, اگر بات کی جائے اتنے ساری فیلڈز میں آپ بھی کام کر رہی ہیں, تو کیا دیکھتی ہیں اس وقت سب سے زیادہ جو لوگوں کو ڈر ہے یا یوتھ کو ڈر ہے, وہ کس چیز سے ڈر ہے؟ ناکامی کا ڈر ہے, اپنی پوزیشن ڈاؤن ہونے کا ڈر ہے, کہیں کسی چیز پہ فیل ہونے کا ڈر ہے, کیا ڈر ہے؟ دیکھیے ابھی جس دور میں ہم رہ رہے ہیں نا, کمپٹیشن ہر دور میں تھا, مگر یہ جو کرنٹ ایرا ہے نا یہ بڑا خطرناک ہے ہمارے بچوں کے لیے, کیونکہ اس وقت وہ چیز بہت ہائپ پہ چلی گئی ہے. بچے پہلے ہمارے گھروں میں, یہ بھی تعلیم سے بالکل ریلیٹڈ ہے کہ پیرنٹس نے صبر اور شکر سکھایا تھا, اپنے حال میں خوش رہنا سکھایا تھا. لیکن دیکھیں کسی چیز کو حاصل کرنا, گول بنانا, خواب دیکھنا بہت اچھی بات ہے, لیکن ان گولز کو ہم حاصل کیسے کر رہے ہیں, کون سا رستہ تیار کر رہے ہیں, اس کی پیرنٹنگ جیسے انہوں نے کہا وہ بچوں کو بچپن سے ہی گود سے ہی دینی چاہیے کہ رستہ بتائیے, اور پھر یہ بھی بتائیے کہ گول تک پہنچنے کا صحیح راستہ کون سا ہے. تو ابھی تو بہت مشکل وقت ہے ہمارے بچوں کا, کیونکہ کمپٹیشن بہت ہائی لیول پہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور چونکہ بچوں میں صبر اور شکر تھوڑا سا مجھے کم نظر آ رہا ہے معذرت کے ساتھ. تو وہ سامنے والا اگر فار ایگزامپل ان کا کلاس فیلو اگر گاڑی میں آ رہا ہے
تو ان زیادہ تر میں نے یہ دیکھا ہے, بہت کم ایسا دیکھا ہے کہ جن بچوں کو فرق نہیں پڑتا, مگر زیادہ تر بچوں کو فرق پڑتا ہے. یہ سوچ میں فرق ہے جو ڈیولپ ہو رہی ہے گھر سے, ٹھیک ہے, ورنہ جب ہم چھوٹے تھے ہمیں ان سب باتوں سے, کیونکہ گھر سے تربیت تعلیم ایسی نہیں دی گئی تھی, ہمیں سکھایا گیا تھا اپنے حال میں خوش رہو اور اپنے دائرے کار میں رہتے ہوئے آگے کے منازل طے کرو اور ترقی حاصل کرو, مگر صحیح راستے کے چناؤ کے ساتھ. تو بہت مشکل ٹائم ہے ابھی. بچوں کو سب سے زیادہ ڈر یہی ہوتا ہے کہ ناکامی, اور اس کے ساتھ دنیا, میں بس پہ جاؤں گا فلاں جگہ, دنیا کیا کہے گی, میرے فرینڈز میرا مذاق اڑائیں گے. اب گاڑی اگر نہیں بھی ہے تو وہ بھلے کسی سے لے کر کریں لیکن گاڑی میں جائیں گے. تو یہ ڈر ہے کہ دنیا کیا کہے گی, دکھاوا کرنا ہے, فیل ہو جانے کا ڈر, کوئی ہمیں کمتر نہ سمجھے, اس بات کا ڈر نیو جنریشن میں بہت زیادہ ہے کہ کوئی ہمیں کمتر نہ سمجھے, کوئی ہمیں اپنے آپ سے کمتر نہ سمجھے. تو رستوں کا چناؤ جو بچپن سے کرنا چاہیے, تعلیم اور تربیت. دیکھیں ابھی بڑی اچھی بات آپ نے, جب یہ ڈرگس پہ ہم بات کر رہے تھے, ایک پوائنٹ میں اس میں ایڈ کرنا ضرور چاہوں گی کہ دیکھیے ٹھیک ہے بچے کو ہم نے بتایا غلط صحیح, سب سے پہلے تو پیرنٹس بتاتے ہیں, اس کے بعد دوسری ذمہ داری ہی استادوں کی آتی ہے, ٹیچرز کی آتی ہے, بات کی تھی جی. تو بچہ جب ماں باپ کے پاس اسکول چلا گیا نا تو امانت ہے ماں باپ کی بھی, ملک و قوم کی بھی. اس امانت کو سنبھالیے اور ایمانداری کے ساتھ بچوں کو تعلیم تو دیجیے, مگر تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کیجیے. یہ صرف پیرنٹ تربیت کرنا, صرف یہ سوچ بہت غلط ہے کہ صرف ماں باپ کا کام ہوتا ہے تربیت کرنا, نہیں, پوری سوسائٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے ایک بچہ. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کے اغوا کتنے کامن ہوتے جا رہے ہیں, بچوں کا دوسرے بچوں کو ابیوز کیا جا رہا ہے. تعلیم ہی کی تو کمی ہے. تعلیم وہ والی, دیکھیں ایک تعلیم ہوتی ہے کہ میں نے ڈگریاں لے لی, میرے پاس ڈگریوں کا ایک انبار ہے. ایک تعلیم ہے میں یہاں سے تعلیم یافتہ ہوں, ادھر سے. وہ چیز ہمیں سوسائٹی میں اس کو اویئر کرنا ہے. یہی بچے کل بڑے ہوں گے, ٹھیک ہے, یہی بچی کل لڑکی بنے گی, پھر عورت بنے گی, ٹھیک ہے نا, پھر دادی نانی اور اپنے منازل بزرگ, یہی اسی طرح آپ لڑکوں کو بھی کر لیں. تو انہوں نے ہی تو جا کے آگے کے اچھے اور برے لوگ بننا ہے. اچھے اور برے لوگ یہی ہے نا, یہ چھوٹے چھوٹے بچے بڑے ہوتے ہیں, پھر انہی میں سے وہ ہوتا ہے نا, ڈیوائیڈ ہوتا ہے, کچھ اچھے بن جاتے ہیں کچھ برے بن جاتے ہیں. لیکن سوسائٹی کا کیا حصہ ہے اس میں, اس پہ سوچنا ہوگا. آج اتنے بڑے دن کی پوری دنیا میں آج تعلیم کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, تو ہم کیا تعلیم دے رہے ہیں اور ہمیں کون سی تعلیم دینی چاہیے. ڈگریاں جمع کرنے سے تعلیم نہیں ہوتی. تعلیم آپ کے یہاں, آپ کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے, بات چیت, رویے, سوسائٹی میں آپ سوسائٹی کو کیا سرو کر رہے ہیں, کیا آپ کو سرو کرنا چاہیے, یہ ہے تعلیم. بالکل بالکل آن پوائنٹ بات کی ہے بینا نے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی پوری سوسائٹی کا پورا فرض ہے کہ وہ کس طرح سے ایک بہتر بچے کو, اگر آپ ویسے بھی ہم لوگ آس پاس جا رہے ہوتے ہیں, اچھا آج کل ہمارے اندر سے شاید یہ احساس ذمہ داری ختم ہو گیا. ایگزیکٹلی وہ یہ ختم ہو گیا کہ اگر ہم ابھی مجھ میں, تو میں اپنی اگر بات کروں, میں کسی اور کی بات, تو ایسا ہے کہ اگر کوئی بھی ان نون بچہ مجھے ایک دم نظر آئے کہ وہ دیکھ رہا ہے, کوئی ڈھونڈ رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, تو ہم جا کے پوچھ لیں گے. بہت اچھی چیز ہے, کہ ضروری ہے. بیٹا کہاں جانا ہے, اپنے گھر کہاں ہے, رستہ بھول گئے ہو, مما پاپا سے الگ ہو گئے ہو, کوئی بھی بات ہے. ہمارا وہی والا بات ہے جیسے ہم نے سٹارٹ میں کی, استاذہ کی, کہ بچے آپس میں اگر ابیوسو لینگویج میں بات کر رہے ہیں تو استاذہ بولتے ہیں کون سا ہمارے بچے ہیں یار, چھوڑو. یہ رویے ختم ہو گیا ہم میں سے احساس ذمہ داری. اگر ایک بچے کو بھی آپ نے ریسکیو کر دیا نا, ساری زندگی کے لیے آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا. اگر آپ نے کسی ایک بچے کو بھی ایسے ریسکیو کر دیا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ یار کہیں وہ اغوا برائے تاوان کا شکار تو نہیں ہو گیا, کہیں وہ ویسے ہی اغوا کی کسی چیز کا شکار تو نہیں ہو گیا. اور اسی بات پہ میں سمجھتی ہوں ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک پہ چلتے ہیں, پہلے بریک پہ جاتے ہیں, اس سے واپس آئیں گے اور بہت ساری باتیں جو کہ کرنی ہے آج کے ٹاپک کے حوالے سے. کہیں مت جائے گا, we'll be right back after the short break. ایک بار پھر سے تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں نئی صبح میں. اور بریک پہ جانے سے پہلے بڑی خوبصورت سی باتیں چل رہی تھی. میں اگر سر آپ سے بات کروں اور آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ
تعلیم کو یعنی ایجوکیشن کو اور ملک کی دفاع کو ہم کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں 25 تاریخ دسمبر کو قائد اعظم کا جو جنم دن تھا تو پی ٹی وی نے ایک پروگرام آرگنائز کیا تھا تو مجھے بھی بلایا تھا، تو مزار قائد پہ بیٹھ کے وہ پروگرام ہوا تھا جس میں میں تھا، ڈاکٹر غوث پاشا تھی، آغا مسعود تھے، سندھ مدرسے کے ٹیچر تھے، مجھے نام یاد نہیں۔ اس میں بھی میں نے یہی کہا تھا کہ دیکھیں آج جو ہمارا بچہ ہے نا، ہم جب اسکول میں تھے تو ہمیں A to Z ہندوستان کی تاریخ کا پتہ تھا کہ چندر گپت موریہ سے لے کے پھر کب مسلمان آئے، کب انہوں نے حکومت شروع کی، کون کون سے مسلمان بادشاہ آئے، مغلوں تک، پھر جنگ آزادی، پھر تحریک پاکستان، ایک سلسلہ ہے۔ بالکل۔ آج کسی بچے سے پوچھیں ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد کیا ہے، کہتے کیا جی، تو وہ کیا ہوتی ہے جی؟ تو ان کو یہ نہیں پتہ ہے کہ مسلمانوں کی حالت جو ہے نا، جب مغلوں کا زوال شروع ہوا ہے اور خاص طور پہ 1857 کے بعد انگریزوں نے چن چن کے جتنے مسلمانوں کے علماء تھے، ٹیچر تھے، ذرا سا بھی شک تھا، آپ کو پتہ they were all hanged، یہ نہیں پتا آپ کو؟ جب ہر گاؤں میں لگاتے تھے پھانسی اور وہاں لٹکا دیتے تھے۔ دہلی کی آبادی جو تھی وہ اس زمانے میں 1857 میں جب جنگ آزادی میں ہار ہوئی ہے تو 1,85,000 تھی، تو اس میں سے 90,000 قتل کر دیے گئے تھے، اور وہ زیادہ اس میں سے 90% مسلمان تھے۔ تو وہ اب تاریخ ہمیں بچوں کو پڑھانی چاہیے۔ تو میں تو اس ہر فورم پہ جب ہم حکومت کے، اب تو خیر ہم ریٹائرڈ لوگ ہیں تو لکھتے لکھاتے، آئی رائٹ ایوری ویک فار پاکستان آبزرور، تو ہم یہی کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے تاریخ ضرور پڑھائیں بچوں کو، لنکیجز نہ توڑیں۔ اگر ان کو لنکیج کا نہیں پتہ ہے تو آپ مطالعہ پاکستان پڑھا دیتے ہیں کہ جی فلانا یہ ہوا، فلانا آج یہ ہوا، تو اس کو پیچھے کا تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن ہندوستان میں ایک کام ہو رہا ہے، مودی کی گورنمنٹ کر رہی ہے، انہوں نے بلینز آف روپیز مختص کیے ہیں اس کام کے لیے۔ انہوں نے جو RSS جو ہے اس کے انہوں نے کوئی 15-20 شعبے بنائے جن کو وہ ہندی میں منچ کہتے ہیں۔ منچ تو ایک ایجوکیشن منچ بھی ہے، اس میں بڑے بڑے اسکالرز ہیں، ٹیچرز ہیں، ان کا کام 3 ہے۔ ایک، وہ تاریخ کو بدل رہے ہیں اور مسلمانوں کا نام ختم کر رہے ہیں تاریخ سے بالکل۔ آپ کا سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی کوئی فیس بک پہ ایک ایپ آتی کورا، جی جی جی، اور ایک دو اور آتی، پڑھے نا، وہ تاریخ کو نکال رہے ہیں مسلمانوں کو۔ اور دوسرا کام وہ یہ کر رہے ہیں کہ RSS نے تقریباً میرا خیال 1 لاکھ اسکول اسٹیبلش کیے ہیں ہندوستان۔ کتنے؟ 1 لاکھ۔ ہاں، جو کہ نیچے کے لیول سے لے کے یونیورسٹی تک۔ اور تیسرا انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ وہ ایک سوشل مائنڈ سیٹ کو چینج کر رہے ہیں اسکولوں میں، کالجوں میں بچوں کو۔ اور انہوں نے مجھے اس اسکیم کا نام یاد نہیں اب رہا، ایک اسکیم انٹروڈیوس کی ہے مودی گورنمنٹ نے کہ وہ بچے جو ہیں نا کالجز سے وہ آئیں گے، اس میں سے وہ فوج میں سلیکٹ ہوں گے یا بیوروکریسی میں جائیں گے، یعنی وہ مائنڈ ہی ان کا وہ پہلے شروع سے ہی وہ ہندواتا کی طرف۔ تو اس کے مقابلے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ غالباً مولانا کلام نہیں ہے کس نے، یہ جو ہندوستان کے پریزیڈنٹ تھے جو بعد میں ان کے سائنٹسٹ بھی تھے، ابوالکلام نہیں، جو سائنٹسٹ تھا فوت ہو گیا ابھی، اس نے کہا تھا کہ قرآن شریف تو عمل کی کتاب ہے، لیکن مسلمانوں نے اس کو دعاؤں کی کتاب بنا دی۔
یہ دعا پڑھو اتنی دولت آ جائے گی, یہ دعا پڑھو, وہی کہاں سے آ جائے گی؟ کام کرو گے تو دولت آئے گی نا, کوئی محنت کرو گے تو آئے گی نا, صرف دعا پڑھنے سے تو دولت نہیں آ سکتی. اللہ میاں نے کہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار کی باتیں بڑی سچی تھیں کہ ہمیں اسکولوں میں بچوں کو جو عربی پڑھاتے ہیں اس کو ترجمے سے شروع کرنا چاہیے, تاکہ ان کو پتہ ہو کہ یہ مطلب کیا ہے, اس کے فوکس کیا ہے. اب کسی کو میں نے پچھلے دنوں نا مجھے خود نہیں پتا تھا, تو کہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دراز کرے. تو میں نے کہا یار ہولڈ آن, میں نے کہا میں نے ریسنٹلی پڑھا ہے سورہ یاسین میں لکھا ہوا ہے, اللہ نے کہا ہے کہ کبھی لمبی عمر کی دعا نہ کرنا. آیت نمبر 68 ہے یا 6 سمتھ, کہ اگر وہ کرو گے تو تم پہ وہ الٹ جائے گی, مطلب کہ بڑھاپے میں خوار ہو جاؤ گے. تو یہ جب تک بچوں کو ہم شروع سے ہی ان کو جو تعلیم ہے قرآن پاک کی اس کی اساس کو نہیں بتائیں گے تو پھر وہ دعاؤں کی کتاب ہی ہو کے رہ جائے گی, عمل تو کوئی نہیں ہوتا. بہت اچھی بات کی یقیناً, اور اس سے ہم لوگوں کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا. وہ ہم بات کر رہے تھے نا پہلے کہ آپ کبھی بھی کسی سے بھی کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں, تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے. اور یقیناً پازیٹیو میسیجز اور اویئرنیس آپ تمام لوگوں تک پہنچ رہی ہوگی. ثروت میم, اگر میں آپ سے ایز اے موٹیویشنل اسپیکر, ایز اے مینٹل ہیلتھ مطلب اسپیکر میں آپ سے سوال کروں, تعلیم اور کامیابی کیا تعلق ہے دونوں کے بیچ؟ دیکھیے جیسے میں نے پہلے بھی کہا اور بریگیڈیئر صاحب بھی جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہولسٹک ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم صرف ایکیڈیمک یا ایک ڈگری کے پیچھے یا ایک مجھے اس سبجیکٹ میں PhD مل جائے, پھر مجھے اس کمپنی میں نوکری مل جائے, میں اس اسٹیٹس میں اتنی تنخواہ ہو جائے یا میں اتنا کمانے لگوں, یہ ایک زندگی کا راستہ ہے جو کہ آپ کا رسک کا یا آپ سمجھیں جو آپ کی پروفیشنل لائف ہے. اس کے علاوہ ہولسٹک جو آپ کی لائف ہے نا اس کے 6-7 ایریاز ہیں. تو آپ کی فزیکل ہیلتھ ہے, آپ اپنی فزیکل ہیلتھ کے اوپر بھی کام کریں, اپنی گروتھ کے اوپر کام کریں, جو فزیکل آپ کی اپیئرنس ہے اس کے اوپر بھی کام کریں, یہ بالکل آپ کا حق ہے. لیکن یہ 2 چیزیں آپ کی زندگی کو ڈیفائن نہیں کرنی چاہیے. یہ 2 ایسپیکٹس بہت امپورٹنٹ ہیں آپ کی لائف کے, لیکن اس کے بعد آپ کا مینٹل, ایموشنل, یہ جو سارا ایریا ہے, آپ کا کوپنگ میکینزم کیا ہوگا, آپ کے ڈیفینس میکینزم کیا ہوں گے, زندگی میں اسٹریس آئے گا تو آپ اس کو کیسے ڈیل کریں گے, کوئی ناکامی آ جائے گی جو آپ نے اپنے لیے پاتھ چوز کیا ہے, اگر وہ نہ ہو پائے تو آپ کیا کریں گے, کیا آپ دوسرا راستہ چن پائیں گے, کیا آپ کی ریلیشن شپس میں کوئی ایشو آ جائے تو آپ اس سے ڈیل کر پائیں گے. تو یہ سب زندگی کے حقیقتیں ہیں. تو اگر آپ اس کے لیے جب تک آپ کی مینٹل ایموشنل ہیلتھ اسٹرانگ نہیں ہوگی, اگر آپ نے اس کو کمپرومائز کیا ہوگا تو آپ یہ کام نہیں کر پائیں گے. اسی طرح اسپریچول ہیلتھ جو ہے اس میں ہمارا دین, ہمارا مذہب, ہماری جو یہ ساری جو تعلیمات ہیں, یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. تو اگر آپ اسپریچولی اسٹرانگ نہیں ہوں گے, ہمارے پاس اب دیکھیں جیسے ہندوفتا کی بات کی, یا اگر آپ اسرائیل کا ایک کانسیپٹ دیکھیں تو کبھی کبھی ہم کسی چیز پہ اتنے زیادہ ایڈمنٹ ہو جاتے ہیں نا کہ وہی ہمارے لیے آزمائش بن جاتی ہے. تو ہمیں اپنی اسپریچول ہیلتھ کو بھی چیک میں رکھنا ہے, اس کو سیکھنا ہے, سمجھنا ہے. وہی بات ہے کہ ترجمے سے جب تک نہیں پڑھیں گے, جب تک میننگ ہی نہیں پتا ہوگا تو امپلیمنٹیشن کیسے کریں گے اپنی لائف میں. تو یہ آپ کہیں کہ جی ایک عمر میں جا کے کر لیا جائے گا, یا 40 کے ہوں گے تو ترجمہ شروع کریں گے, اور حج پہ جائیں گے تب کریں گے, تو یہ اس کے لیے ویٹ نہیں کرنا. ہمیں ہر ایج میں جو اپروپریٹ اس کے لیے ہے وہ بچے کو آپ دینا شروع کر دیں. آپ نے دعا سکھائی, آپ اس کا مطلب بھی بتا دیں, ہے نا, اس کا تھوڑا سا کانٹیکسٹ, اس کی سٹوری بھی بتا دیں. اور اس کے اوپر بڑے اچھے کام ہو رہے ہیں. جیسے میرے بیٹے کو اس دن ہوم ورک ملا تھا, سورہ زلزال پڑھ رہا تھا, تو وہ پڑھ رہا تھا تو اس کو مطلب یا اس کو رٹ رہا تھا, آپ سمجھے. تو میں نے اسے کہا کہ آپ زلزال زلزلے کو کہتے ہیں, ارتھ کویک کو. تو اس نے کہا کہ اچھا, وہ اس کو انٹرسٹ ہوا. تو میں نے کہا آپ ہم ایک کارٹون دیکھتے ہیں, اقرا کارٹون کے نام سے ایک پوری سیریز ہے, اور وہ بچوں کے کارٹون سے ان کو قرآن کے سارے کانسیپٹ سے اور کانٹیکسٹ بتاتے ہیں. تو اس نے وہ سورہ زلزال کا پورا وہ کارٹون دیکھ لیا 5 منٹ کا. تو آپ سمجھیں مجھے کوئی لیکچر بھی نہیں دینا پڑا, کوئی بہت ایسی باتیں نہیں کرنی پڑی جن میں بہت موٹے موٹے الفاظ ہوں گے, کانسیپٹ ہوں گے جو کہ اس کو سمجھ نہیں آئیں گے. اگر مجھے نہیں بھی آتا کہ بچے کو کیسے بتانا ہے, تو ایک ریسورس کی طرف اس کو گائیڈ کر دیا کہ اگر اس کو کبھی بھی ضرورت ہو تو وہ اس کو سیکھ لے, اور اس کو یہ پتا ہو کہ جب میں کوئی سورہ پڑھ رہا ہوں یا ارتھ کویک کا قرآن میں کیوں ذکر ہے, تو وہ اس کو کانٹیکس کے ساتھ ملا سکے. تو اس کو ترجمہ پتہ چل گیا. ہو سکتا ہے اب نیکسٹ اسٹیپ, اب ہی از 8 رائٹ ناؤ, ہو سکتا ہے نیکسٹ اسٹیج میں کبھی دیکھے تو وہ اس کی اور کانٹیکس دیکھنا چاہے, کچھ سننا چاہے. تو اس طرح آپ تھوڑا سا ڈائریکٹ کریں گے بچے کو کہ اس کی اسپریچول لائف بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور وہ اس کی جو جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاسفی ہے, ابھی بچے کو کہاں سمجھ آئے گی.
بچے کے اندر اللہ میں نے دنیا بسا دی ہے, اس کو سب کچھ سمجھ آتا ہے, صرف آپ کو اس کی اپروپریٹ ایج, جو اس کو لینگویج سمجھ آتی ہے, جو طریقہ سمجھ آتا ہے, وہی جیسے ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کی بات ہے, آپ اس طرح سکھا دیں گے تو وہ سیکھ جائے گا. بالکل, بہت اچھی بات کی سرورت میم نے. بینا, اگر آپ سے بات کی جائے, کیونکہ آپ لکھتی بھی ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کہانیوں کے ذریعے یا ادب کے ذریعے ہم اور مزید تعلیم کو کس طرح فروغ دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں. ابھی جب بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے کہ میں تو اب ریٹائر ہو گیا ہوں, کچھ نہیں کرتا, میں لکھتا ہوں, تو میں بیچ میں نہیں بول سکتی تھی. اب مجھے موقع ملا تو میں کہوں گی کہ سر آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں, آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. آپ نے یہ کیسے سوچا؟ میری 2 کتابیں انڈر پبلیکیشن ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور تیسری کمپائل میں کر رہا ہوں ماشاءاللہ. اور ایک میں نے پیپر بنایا ہے پروفٹ ایز اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, تو بڑی سیرت نبی پہ لکھا ہوا ہے. ماشاءاللہ. لیکن what he as a general, as a military leader, وہ کسی نے نہیں لکھا. کیا بات ہے, کیا بات. وہ بنایا ہے میں نے, اور وہ مجھے جو اس وقت کافی 30-40 سال پہلے کی بات ہے, یہ انسینٹیو مجھے جنرل اسلم بیگ نے کہا تھا کہ یہ ایک بناؤ پریزنٹیشن. اچھا, بہت بہت. وہ میں نے بنائی تھی, وہ پڑھی رہی. ISPR کو میں نے دی, ان کو کرج نہیں ہوئی اس کو پبلش کرنے. اب انڈر پبلیکیشن ہے نا, اب ہم دیکھیں گے, اب ہم سنیں گے. جی بھی تو یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں, جو لکھاری ہیں وہ لکھیں, وہ اپنا حصہ ڈالیں, تو وہ ڈال رہے ہیں, بہت ضروری ہے. پھر پیرنٹس بچوں کو موٹیویٹ کریں, ان کو موبائل کی جو اسکرین ٹائمنگ کی بات کری نا, اس سے تھوڑا ہٹائیں, بک کی طرف لائیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پیرنٹ خود اپنے ہاتھوں میں بھی کتاب لیں, تو کتابوں کی اہمیت ہوگی, اویئرنیس آئے گی, بچے کتابیں پڑھیں گے تو لکھنے والے ان کا جو کہتے ہیں نا کہ مقصد بھی پورا ہوگا. جی 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 جی. نہیں بولیے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, بچے پڑھیں, لیکن آپ اس چیز کو بھول جاتی ہیں کہ دی ٹائم ہیز چینجڈ. ہاں وہ تو ہے. بک از ناٹ دیئر, فزیکل فارم میں نہیں رہی, لوگ خریدتے نہیں ہیں. وہ رائل بک کمپنی کے چیئرمین ادر ڈے مجھے کہہ رہے تھے کوئی خریدتا ہی نہیں ہے کتاب, لیکن بکس اویلیبل ہیں آن نیٹ. بالکل بالکل موجود. تو ان کو انکریج کریں اور نیٹ پہ پڑھیں. کیا بات ہے. اچھا, نیٹ پہ تھینک یو سو مچ, آپ نے بہت اچھی بات بتائی. لیکن میں پھر اپنی بات پہ واپس آؤں گی. ہم اپنی سطح پہ جو ہے, جس سے ہماری 1-2 اور بھی سرگرمیاں وغیرہ ہوتی ہیں, تو ہم بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے, زمانہ چینج ہوا, سب کچھ چینج ہوا, لیکن اسکرین ٹائم بچوں کا کم کرنا ہے. بچوں کو اس کے بہت سارے نقصانات بھی آ رہے ہیں ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے. جیسے کہ سرورت میم نے کہا تھا, بینا وہی بات آپ نے کہی, اور وہ صحیح کہہ رہی ہیں آپ, کہ بھائی اگر بچہ جو ہے آپ نے اس کے ہاتھ میں فون دے دیا, یہ سوچ کے کہ وہ شاید بک کوئی پڑھ رہا ہوگا, اسٹوری پڑھ رہا ہوگا, دیکھ تھوڑی رہیں گے وہ کر کیا رہا ہے. تو پیرنٹ کا بہت ضروری ہے اس چیز میں, اور لکھنے کے ذریعے بھی تعلیم کو فروغ کیوں نہیں مل سکتا, ضرور ملے گا, اور انشاءاللہ ہم کریں گے. بڑا اچھا ایک شعر میں سنانا چاہوں گی اس موقع کے مناسبت سے, کہ مشعل علم زمانے میں فروزاں کر کے, مشعل علم زمانے میں فروزاں کر کے, ایک نئے دور کا آغاز کریں گے ہم لوگ انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور آپ جیسے لوگ جب تک موجود ہیں, یقیناً اچھے لکھنے والے, اور میں سمجھتی ہوں نہ صرف لکھ رہی ہیں بلکہ چیزوں کو پریکٹیکلی بھی, جیسے آپ نے بتایا کہ ایک ڈرامے کی صورت میں. اور اب لیٹس موو آن, ہم بھی کچھ پروجیکٹس کریں گے انشاءاللہ ساتھ مل کے. جی سر, کچھ کہنا. آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا کہ دفعہ کو کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں. ہاں سر, اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. جیسے آپ کتاب لکھ رہے ہیں نا, وہ بدلتے ہوئے زمانے کی بات ہے کہ کتاب جب آئے نا, اس کے ساتھ جو ہے ایک اس کا پوڈ کاسٹ سیریز بھی آ جائے, تو جو لوگ سننا, کیونکہ اب ہوتا ہے نا, ایک آڈیو لرنر ہوتا ہے, ایک ویژول لرنر ہوتا ہے, سب کی اپنی اپنی وہ ہے, تو جو پڑھ نہیں پا رہا اس کے پاس جیسے ای بک تو ہے ہی, نہیں, میں نے تو ایک جیسے مشرقی پاکستان کا سانحہ جو ہوا تھا, تو میں وہاں تھا, آئی واز پارٹ آف دیٹ اسٹارم کہہ لیں, یا جو اٹھا تھا. پھر ہم نے سفر بھی کیا, اس قید و بند میں بھی رہے 2.5 سال. تو میں نے ایک سیریز بنائی ہے, 60 سیریز کی بنائی تھی. یہ اپنے منظر نقوی صاحب نہیں ہیں فائنینشیل ڈیلی کے. میں قدرت علامی کی بالکل معذرت چاہوں گی بریگیڈیئر صاحب سے کہ اتنی خوبصورت باتیں اور اتنا اچھا واقعہ ہے. ہم لوگ نے وہ بنائی ہے سیریز جو آپ کہہ رہی ہیں نا پوڈ کاسٹ کا, تو پروگرام کا ٹائم ہمارا ہو گیا بالکل اینڈ.
اور بڑی مجبوری ہے کہ ہمیں اینڈ کرنا ہے کیونکہ ظاہر ہے لائیو شوز کر رہے تھے. تھینک یو سو مچ, آپ آئے تو صبح صبح. ابھی ہم یہ پوری بات آپ سے سنیں گے, یقیناً آف ایئر سنیں گے. سرورت میم تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت شکریہ. بینا تھینک یو سو مچ فار بینگ اے پارٹ آف اس. اور صبح کا پروگرام شام کو ریکارڈ کرتے سر یہی تو مسئلہ, ہم ریکارڈڈ نہیں کرتے, ہم لائیو شو کرتے ہیں. لیکن ہماری آڈینس کا بہت شکریہ کہ وہ ہمیں جو ہے اسی طرح سے اپریشیٹ کرتی رہتی ہے. میری اور آپ کی ملاقات میں 2 دن کا گیپ آ رہا ہے. منڈے انشاءاللہ پھر ہونے والی ہے میری صبح سیم ٹائمنگز پر ملاقات آپ سے 10 سے 12 ہوں گے لائیو آپ کے ساتھ, کچھ نئے چہروں کے ساتھ, کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ویکینڈ اچھے سے انجوائے کیجیے گا, کوشش کریے گا فیملی کو بھی ٹائم دیں, اپنے جو پینڈنگ کام ہے وہ بھی پورے کریں. میری ٹیم کو سب کو خاص الخاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آج کے لیے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.